ये भी मैं अर्ज कर दूं कि मुझे थोड़ी सी वक्त की किल्लत होगी आज, बावजूद इसके कि हमने वक्त एक्सटेंड किया है, क्योंकि असल में दो सेशंस को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। अ, हमने ये भी तय किया है कि सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो सेशन के बाद ईमेल के जरिए हो सकता है। मेरी तरफ से ये पाबंदी नहीं होगी। अगर सेशन के लिए आप लोगों की हिम्मत हुई तो इंशाल्लाह मैं सवाल जवाब करने के लिए अपने 1.5 घंटे के बाद अवेलेबल होऊंगा। अगर गुफ्तगू मैं पहले ख़त्म कर पाया तो फिर वो भी टाइम हमारे पास होगा क्वेश्चन आंसर के लिए। तो 12:30 तक तो बहरहाल हमारा मुकादमा इंशाल्लाह जारी रहेगा, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिपेंडिंग ऑन द होस्ट अगर हम एक्सटेंड कर सकेंगे तो मैं कोई 10-15 मिनट, आधा घंटा एक्सटेंड कर लूंगा। मेरी तरफ से कोई उसमें दिक्कत इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि जो मौके पे इस तरह बात हो जाए वो ज़्यादा बेहतर होती है और सारे शेयर कर लेंगे उसमें। दूसरी बात आज के सेशन की ये कि जो मैंने आपसे कहा, दो बड़े शजरों की बात आज हम करेंगे। तो एक बड़ा शजरा तो चीन है, जिसके साथ हमारा पहले वास्ता रहा है और उसकी बात को तो हम आगे ही बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरा बड़ा शजरा ऐसा है जिसके बारे में सिर्फ इशारतन दो एक मरतबा बात हुई है और ज़्यादा तफसील से हमने बात नहीं की। और उसकी वजह यह है कि मेरे जो अपनी लिमिटेशन थी उसकी वजह से यहाँ के जो मालूमात है उसको मैं शामिल नहीं किया। दूसरी वजह यह भी थी कि यहाँ की डेवलपमेंट्स को इतनी सिग्निफिकेंट भी नहीं है, और आम तौर पे चाइना के जो उमूमी डेवलपमेंट है उसके साथ हम मिला के देख लें तो कोई हर्ज भी नहीं होता। तो मैंने इन दो तीन वजूहात से साउथ ईस्ट एशिया जिसको कहते हैं, इंडो चाइना का नाम मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो हमारे जहनों में एक छोटा इलाका रह जाता है कंपेयर टू साउथ ईस्ट एशिया। और अगर मिला के इसको फार ईस्ट कहें, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया को, तो वो मुझे और ज़्यादा बेहतर लगेगी इस्तिलाह। तो मैं ये इस्तिलाहें इसी तरह से इस्तेमाल करूँगा जो पहले एक सेशन में मैंने वजाहत की थी कि मैं जदीद इस्तिलाहें इस्तेमाल तो करता रहूँगा, लेकिन साथ साथ उनकी शान में गुस्ताखी भी करता रहूँगा। तो उस हवाले से जो ये आप बिलुमूम फार ईस्ट या मशरिक बईद की इस्तिलाह जो है वो उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। और आज की गुफ्तगू मशरिक बईद के मुकम्मल इकाई के तौर पे हम देख रहे हैं। लेकिन इसकी बजाय मैंने एक और इस्तिलाह भी कल पिछले सेशन में इस्तेमाल की थी, और वो आपको अभी याद कराता हूँ। लेकिन पहले ये एक नक्शा आपको दिखा दूं, जो ये भी याद कराने वाला नक्शा है कि इसमें ये जो सवाल इसमें शामिल मैंने किया था, या एक मशवरा मैंने दिया था कि इस नक्शे पे गौर करते हुए इस किस्म के सवालात पे या इस किस्म के मामलात पे अपना स्पेकुलेट करें, क्या साराई करें कि ये कैसे होते रहे होंगे मामले। तो वो यहाँ पे ख़ास तौर पे हमें उसकी बड़ी शिद्दत से ज़रूरत पड़ेगी साउथ ईस्ट एशिया के हवाले से, जहाँ पे पेस्टल की बजाय ज़्यादा नोमैडिक या हंटर गैदरर से ट्रांजिशन का मामला है। और बराह रास्त जिस तरह फर्टाइल क्रेसेंट में हुआ था, बराह रास्त ये दाखिल हो जाएंगे उस जिंदगी के अंदाज में जिसे हम एग्रेरियन या फिर अर्बन कहते हैं। तो ये इस हवाले से ये नक्शा आपको याद दहानी का नक्शा है। ये पुरानी एक स्लाइड जो मैं मुस्तकिल कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल करता हूँ, पहला हिस्सा इसका साझा रहता है, अगला हिस्सा जो इसमें तब्दीली आ जाती है। तो पिछले सेशन में मैंने मशरकैन की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी। ये वो उस किस्म के जो लफ्ज़ों के साथ आप लोगों के जहन में एक बात दाखिल करने की बात होती है कि अरबों के पास मशरक की बजाय मशरकैन का तस्वुर और मगरबैन का तस्वुर पाया जाता था, जिसे आप यूं कहें कि ये जिसको आप 16 पॉइंट्स शामिल करते हैं, तो मशरक के सारे वो इलाके, यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरह से साउथ साउथ ईस्ट, ये जो 8 पॉइंट इधर आते हैं
مجھے ان کا آپ سارے کو مشرقین کے طور پہ شامل کر سکتے ہیں. تو اس میں شجرہ نمبر 3 اور 4 کی گفتگو آج ہم کر رہے ہیں. یہ فار ایسٹ کے شجرے جو میں نے ابھی اصطلاح کے بعید کی، یہ اس میں آ جاتے ہیں. یہ ایک لحاظ سے ایک مکمل سسٹم ہے، اور 3 بڑے سسٹمز کے طور پہ آپ 2 شجروں کی شکل میں دیکھ بھی سکتے ہیں، جو پیچھے بات ہوتی آئی ہے. لیکن یہ شجروں کی جو تخصیص ہے وہ دوسری جگہوں پہ اس میں رد و بدل زیادہ ہوا ہے. یہ جو علاقہ ہے اس میں رد و بدل کم ہوا ہے، اور اس وجہ سے میں نے یہ آپ کو اس میں توجہ دلائی ہے کہ in one sense this is a complete and virtually closed system. In another sense it is a laboratory for statecraft and a workshop for its tools. تو یہاں سے بہت ساری چیزیں انسانیت کو ملی، لیکن یہ جو تاریخ نگاری کا انداز ہے چائنا کا، اس میں اس قسم کی معلومات بہت کم ہمیں ملتی ہے کہ وہ کیا بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کس کو کیا بتایا اور کس نے ہمارے ساتھ کیا مکالمہ کیا. وہ کچھ یہ جو کلوز سسٹم والی بات ہے وہ اندر ہی اندر اپنا مکالمہ رکھتے ہیں، جیسے کہ اس کی ہسٹوریوگرافی کے حوالے سے آگے چل کے آج ہی کی گفتگو میں بات آئے گی. اگلی 2 سلائیڈز ہیں یہ نقشوں کی، جو یہ پرانے نقشے ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، لیکن اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ چائنا کی گروتھ پیٹرن ہے کہ یہ چھوٹی سی یونٹ سے شروع کر کے XIA والا جو ضیا ہے، یہاں سے پھر شانگ، زاؤ اور کن جو گروتھ ہے وہ آپ دیکھیں کہ گریجولی بڑھتے جاتے ہیں ایک کنسنٹرک سرکلز کے طور پہ. اور پھر اس کے بعد جو یہ ہان ہے یہ اس سے بھی بڑا ایک یونٹ بن جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ایک پاکٹ فالتو آ جاتا ہے جو سینٹرل ایشیا کی طرف جانے کا رستہ ہے، اور اس کے وہ لنک جو ہیں ان کی اہمیت اس میں آ جاتی ہے. دوسرا اس کے بڑے ہونے میں جو چیز آپ کو توجہ میں دلانا چاہ رہا ہوں وہ ایک تو یہ دریاؤں کا یہ دھاریاں ہیں، یہ میں بعد میں اس کے اوپر مزید بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پہ چونکہ آ گئی ہیں سامنے تو میں بتا دوں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو بڑھنا ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس کا جنوب کی طرف بڑھنا زیادہ ہے شمال کی بنسبت. اور دوسرا اس میں جو گروتھ کا یہ دیکھیے آپ، یہ پرانا یونٹ تھا اور اس میں یہ گروتھ جو ہے یہاں پہ تھوڑا کم ہوا، لیکن یہاں پہ اتنا اضافہ ہوا ہے. اور یہ ہے اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے علاقے کی طرف جس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چائنیز انفلوئنس اور انڈین انفلوئنس یا ساؤتھ ایشین انفلوئنس جو ہے دونوں کا بہاؤ ہے. تو چائنیز یہاں سے آ رہا ہے اور ساؤتھ ایشین ادھر سے آ رہا ہے، اور یہ دھارا جو ہے اس کی بات آگے چل کے ہم تبت کے حوالے سے کریں گے جسے میں پہلے کچھ اگنور کرتا آیا ہوں. تو اس چیز کو یہاں سے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے ہم چلیں. تو یہ زمان و مکان کے وہ حوالے، اس میں میں نے ہان سے بات شروع کی ہے جو کافی پرانا پیریڈ ہے ہمارے لیے، لیکن اس تک میں اس لیے چلا گیا کہ یہ جو لنک میں آپ کے ساتھ بنا رہا ہوں گروتھ آف چائنا کا، اس میں اس پیریڈ میں آ کے وہی چیز جو ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے. اور چائنا کی ایک حد تک گروتھ جو ہے اس میں ایک کلچرل یونٹی کا رجحان پایا جاتا ہے جو بہت زیادہ ڈومینیشن کا نہیں ہے، لیکن ایک وہ بندوق اونٹ کی طرح سرایت کرتا جاتا ہے، لیکن جا کے آخر میں پھر اس سے وہ ڈومیننس کا احساس بھی آتا ہے، ظاہر ہے آنا چاہیے، آتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ وہ ایک رد و بدل جو آگے کی اس پیریڈ کی ہم دیکھیں گے کہ یہ بڑی گروتھ کے بعد پھر ایک وہ اس کی شرنک کرنے کا عمل ہے، تو اس میں یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. تو اس میں جو چائنا کے اندر ایک ہان زمانے سے اسٹیٹ ہوڈ کا ایک احساس ہے، اسی وجہ سے آج چائنا میں ایتھنیسٹی کی جو حوالے ہے اس میں ہان کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس میں ایسی جو ڈیولپمنٹس ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 208 عیسوی میں سب سے بڑی دنیا کی نیول بیٹل شاید ہوئی ہو ایک رپورٹ کے مطابق، ظاہر ہے میں نے اس کی ریسرچ نہیں کی ہوئی،
لیکن یہ مائیکل ووڈ والی کتاب جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس نے یہ کہا کہ نمبر آف شپس کے لحاظ سے شاید اس سے زیادہ کشتیاں کہیں کسی جنگ میں استعمال نہ ہوئی ہوں، اور یہ دریائی جنگ ہے، یہ کوئی سمندر کی جنگ نہیں ہے۔ تو یہ 16 اسٹیٹس پیریڈ جو ہے وہ ہان کے زوال کے بعد آیا، اور یہ وہ فریگمنٹیشن کا رجحان جو کہ بڑی اسٹیٹس میں آیا کرتا ہے، لیکن یہ آلویز ان چائنا دس از اے شارٹ لیوڈ پیریڈ۔ میں آگے چل کے اس کا بھی آپ کو حوالہ دوں گا۔ تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو علاقہ ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ میں نے یہ بتایا جو آپ سے پہلے ابھی ذکر کرا ہے کہ ہنٹر گیدرر سٹائل سے، اور اس میں جو وہ جیرڈ ڈائمنڈ کا حوالہ جو ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اس میں اسٹرکچر آف ایکالوجیز جو ہے وہ ایکویٹوریل ایکالوجیز ہیں، اور جو زمین کا اسٹرکچر ہے وہ زیادہ لانگیٹیوڈنل ہے، زیادہ چوڑائی نہیں ہے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے نچلے علاقے ہیں ان میں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی طرف انفلوئنس کے بڑھنے کا عمل آپ دیکھیے کہ جو پہلا پیریڈ ہے یہ ہان پیریڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا، چائنا از ورچولی ایکسکلوسیولی ناردرن ان اٹس انٹرنل گروتھ۔ ساؤتھ چائنا ہان حکومت کا حصہ ہے، لیکن وہاں پہ جو گروتھ ہے اس میں اربنائزیشن اور اس کی انڈسٹری اور جو باقی ڈیولپمنٹس ہیں، جو اس کی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ ساری کانسنٹریشن ٹورڈز دا نارتھ ہے، جو یلو ریور کی علاقہ تھا جہاں سے اوریجنلی بڑھی چائنیز سیولائزیشن۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہیں پہ جس پیریڈ میں ہم داخل ہوئے ہیں، the shift takes place and southern China will become the core area for Chinese history۔ یہی چیز جو ہے اس کا ایک اور حوالہ یہاں پہ جو یہ نقشہ ہے چائنیز کیپٹلز اور اہم شہروں کا، اس سے آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ always northern concentration in the earlier phase۔ چائنا اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کے حوالے سے آج جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس میں نے آج اپنے معمول سے ذرا ہٹ کے یہ کیا ہے کہ انٹرنلی اس ایرا کو سپلٹ کیا ہے دو حصوں میں، 500 سے 1000 اے ڈی کے درمیان، اور پھر اگلا 1000 سے 1500 کے درمیان۔ اس میں ایک بڑا طویل عرصہ 350 سال کا ہے جس میں ٹانگ یونیفیکیشن آتی ہے ہان کے بعد۔ یہ گیپ ہے بہت بڑا۔ یہ اس کو تھوڑا سا کمپیئر کرنے کے لیے اگر آپ یورپین انٹیگریشن کی بات کرنا چاہیں تو وہ تو صرف آپ کو ایک شارلمین کا ملے گا، اور اس کے بعد پھر فیلڈ اٹیمپٹس آف نیپولین اینڈ ہٹلر وہ آپ کو ملیں گے۔ لیکن اگر ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے دیکھیں تو پہلی اس کی یونیفیکیشن آپ کو میں نے بتایا کہ موریہ پیریڈ میں، دوسری آلموسٹ کمپلیٹ یونیفیکیشن وہ گپتا پیریڈ میں، اور پھر اسی طریقے سے جو سلطنت دہلی اور مغل پیریڈ کی 2 یونیفیکیشنز ہیں۔ ایچ آف دوز ور شارٹ لیوڈ یونیفیکیشنز۔ جو ساؤتھ ایشیا کی یونیفیکیشن ہے ایز اے شزرا، ایز اے میگا شزرا آف اسٹیٹس، جس کو انٹیگریٹ کر لیا گیا، تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے۔ اس کے برعکس چائنا کی جو انٹیگریشن کے پیریڈز ہیں وہ لمبے مستقل چلتے ہیں، اور یہ ایک لمبا پیریڈ 350 سال کا آیا ہے جو پہلی اس کی بڑی فریگمنٹیشن ہے ٹانگ کے بعد۔ تو یہ شفٹ جو آپ کو میں نے بتایا، شمال سے جنوب کی طرف رائس کی طرف پروڈکشن میں تبدیلی آتی ہے، اور یلو ریور سے یانگزی ریور کی وہ اس میں آ جاتا ہے۔ جو یہ ایک بلیٹ اس میں نے شامل کیا ہے، یہ ایک اسی طرح کا ایک اور پوائنٹ آف انٹرسٹ اگلے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ جو مغرب کی بڑی اپنے وہ ڈیولپمنٹ کی باتیں وہ کرتے ہیں، یا تو اس میں یہ وار ویٹرنز کے جو ویتنام کے بعد امریکیوں کو خیال آیا تھا، کوریا کے بعد تھوڑا سا خیال آیا تھا، وہ ایمپرر وین جو ہے سوئی ڈائنیسٹی کا، اس نے 1000 سے پہلے کے زمانے میں یہ ٹانگ کے بعد وہ کمپنسیشن پلان فار فیملیز اور وار ویٹرنز کیا تھا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں یہ گرینڈ کنال جو ہے ان کی جو نارتھ اور ساؤتھ کی یونیفیکیشن کا
ایک اہم عمل ہے وہ ہوا، اور ایگریکلچرل جو بیس ہے اس کی شفٹ کے ساتھ ساتھ ایک لنک ایگریکلچر اور انڈسٹری اور سارا جو نیشن ہوڈ کا لنک ہے وہ اس میں ساتھ آ گیا۔ تو ٹانگ چائنا کو ہم کاسموپولیٹن ایج کا نام، اگین مائیکل ووڈ کی یہ اصطلاح ہے، اور یہ جیسے آپ کو میں نے دکھایا یہ سینٹرل ایشیا تک اس کا اثر جاتا ہے۔ اسی دور کے شروع میں جو یعنی پہلی صدی کے بعد تقریباً بدھزم کے جو زور ہے چائنا میں، اس میں ایک ایکسپونینشل گروتھ کا سلسلہ ہے جو اس سے پہلے بھی موجود تھا، اور یہ زمانے کے لحاظ سے اسلام کے پھیلاؤ کے زمانے کا کوئیول پیریڈ بن جاتا ہے، اور وہ ایکسپونینشل گروتھ جو کہ اسلام کے دائرہ اختیار میں آئی اسی وقت کے قریب، اس کو چائنا میں بدھزم کی گروتھ کے ساتھ اگر کمپیئر کرنے کی دلچسپی ہو تو یہ ایک دلچسپ کمپیریزن بنتا ہے ہسٹوریکل کمپیریزنس میں میری رائے میں۔ یہ ٹانگ کا دور جو ہے اس میں دوسری خاصیت یہ ہے، اور یہ اس کا تذکرہ کنکلوڈنگ سیشن میں مزید بھی کروں گا، اور بلکہ اگلے دونوں سیشنز میں ایک نہ ایک حوالے سے یہ ٹریڈنگ ایرا کی جو بات ہے، ایمپائرز آف ٹریڈ، یہ پیسٹل جو اربنائزیشن ہے اس کی ایک خاصیت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ یہ حضری لوگ ہیں، یہ سفری لوگ ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے چونکہ وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مستقل ان کی آمد و رفت کا سلسلہ ہے، اس لیے تجارت ان کے لیے ایک بڑی فطری عمل ہے، جو آتے جاتے ساتھ سامان یا وہی بک گیا یا بیچنا پڑ گیا یا اس کی مانگ کا احساس ہوا تو اضافی لے گئے۔ یہ رجحان جو ہے یہ پیسٹل لوگوں میں قدرتی طور پہ آ جاتا تھا، اور پھر جب پیسٹل امپیریل بن جاتے تھے تو ان کو اپنی ضرورت کے لیے اس کا بڑا احساس رہتا تھا، اور چونکہ اربن زندگی میں جو اسٹیٹس پیسٹل لوگوں کی زد میں آتی تھیں وہاں پہ بڑی ایڈوانسمنٹ ہوتی تھی ایسی چیزوں کی جن کو لگژری سمجھا جائے، اس لیے تجارت کی طرف ان کا ایک فطری رجحان بن جاتا تھا۔ تو ٹانگ کے دور میں خاص طور پہ چائنا کا جو سلک روٹ ہے اس میں ایک یہ پہلے بھی ایک فیز اس کا تھا بڑا اہم، جو کہ رومن ایمپائر کے ابتدائی زمانے اور پارتھیا دور کے زمانے میں ایک اہم سلسلہ تھا تجارت کا، جس کو پارتھینس نے روک دیا، تو اس کی وجہ سے پھر ایریٹرین سی میں رومنز کو آنا جانا پڑا۔ وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے جو کہانی بڑی لمبی آ جاتی ہے پھر، تو وہ اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن یہ اس دور میں پھر جو سلک روٹ ہے اس کی اہمیت اور اس کے جو بینیفٹس ہیں چائنا کو اور باقی ساری دنیا کے ساتھ انفلوئنسز کا تبادلہ، اس کا ایک بہت بڑا یہ فیز ہے جس کے اوپر کوئی تحقیق معقول حد تک نہیں کی گئی۔ ہیلنائزیشن پہ تو بہت تذکرہ ہوتا ہے، سائنسائزیشن آف دا ورلڈ پہ کم تذکرہ ہوتا ہے، تو لیکن یہ جو ٹریڈنگ کا پیریڈ ہے اس میں چین میں جانے والے اثرات اور چین سے آنے والے اثرات دونوں کی بڑی اہمیت ہے، تو دنیا کے لین دین میں اس کی ہمیں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ٹرانسلیشنز اور انوینشنز کا زمانہ تھا یہاں پہ چائنا میں 7th-10th سینچریز اے ڈی، اور یہ جس طرح اسلام کی گروتھ کا ایز اے ریلیجن کا آپ بدھزم کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، ویسے ہی ٹرانسلیشن اور انوینشنز کا وہ کام جو کہ ایران میں ہوا عباسی خلافت کے زمانے میں، اس کو آپ اس کے ساتھ اور زمانی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ کچھ اس کی کامنالٹیز آ جاتی ہیں۔ تو یہ چائنا اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی 1000 to 1500 والا پیریڈ جو ہے اس میں سونگ ڈائنیسٹی جو کہ 960 عیسوی میں شروع ہوئی، اس سے پہلے ایک پیریڈ آ جاتا ہے جس میں 5 ڈائنیسٹی کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں وجود میں آئیں۔ دوسری یہ اصطلاح میں نے شاید پہلے بھی استعمال کی ہو، مینڈیٹ آف ہیون، یہ چائنا میں ایک بڑی معمول کی اصطلاح ہے، اس کے سارے کانسیپٹس جو ہیں اسٹیٹ کے اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی چیز ہے۔ یہ ڈیوائن رائٹ آف کنگشپ کے
ایک لحاظ سے مترادف ہے اور ایک لحاظ سے بالکل اس سے مختلف چیز ہے. یعنی یہ کہ جہاں قدرت بتا دیتی ہے کہ زمانہ بدل جائے گا، اس کی علامات کو الہی ایک تصور کے بغیر ایک فلکی حکم کے طور پہ تسلیم کرنے کا رجحان چائنا میں پایا جاتا ہے. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک وہ کانسٹلیشن ایک ستاروں کا جھرمٹ بنتا ہے ہر 500-600 سال کے بعد، اور اس کے ساتھ یہ جو بڑی سٹیٹس کی تبدیلی ہے، جس طرح آپ کو ٹانگ اور سونگ اور یہ ڈائنیسٹیز کا بتایا آپ کو، زاؤ ڈائنیسٹیز کا، ان ساروں کے عام طور پہ پیریڈ یہ 500-600 سال کے قریب آتا ہے، اور اس کو اس آسمانی فینومینن کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا گیا کہ the mandate of heaven has changed. تو اس میں پھر کون ابھرا، اس سے تسلیم کر لیا کہ یہ فیصلہ جو ہے فلک کا وہ ان کے حق میں آ گیا ہے. یہ آل انڈر ہیون کی اصطلاح بھی ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یعنی چائنا کے جو متعلق علاقے تھے، اور یہ متعلق علاقے کی کچھ بات میں پہلے کر آیا ہوں کلوز سسٹم کے حوالے سے، دوبارہ اگلے نقشوں میں پھر آپ کی توجہ میں ڈالوں گا یہ چیز. تو یہ اس کو سارے کو وہ آل انڈر ہیون کی اصطلاح مانتے ہیں کہ جو چائنا کی بڑی ریاست وجود میں آئی تو وہ فلک کے نظام کے تحت ایک بادشاہت میں مجسم اکٹھا ہونا ان کا، یہ آل انڈر ہیون کا تصور ہے. یہ سویلائز ورلڈ چائنا کی، اور ان کی جو میں نے آپ کو کہا نا، یہ ایک اس لحاظ سے ایک خاندانی طور پہ انٹروورٹڈ قسم کا سسٹم ہے کہ یہ اپنے اسی میں خوش رہتے رہے. اس سے باہر کی دنیا کو فتح کرنا اور اس پہ حاوی ہونا ان کے منشور میں آیا ہی نہیں. اب آ جائے تو ہم کہہ نہیں سکتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنا میں یہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن انٹل ماؤ their vision was not to become a superpower, not to flow out of this far east region where they had established themselves throughout history. یہ اس قسم کی ایک خاصیت ہے. اسی طریقے سے جو سونگ کا دور اس کے ٹانگ کے بعد آیا، اس کی یہ میں نے ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ آپ کو یہ دی ہے کہ یہ اس کو رینیسانس کا نام دیا گیا ہے. یہ بھی جو دو انگریز میں نے آپ، ایک فرانسیسی اور ایک انگریز جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، گارنیٹ اور یہ مائیکل ووڈ، ان کی اصطلاح کس کی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن رینیسانس کی اصطلاح اگر اس کے لیے استعمال کی گئی تو میرا موقف یہ کہ رینیسانس اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کوئی سبسائڈ نہیں ہوا چائنیز سیولائزیشن کا دھارا، بلکہ یہ کہ وہ تقریباً اس دور میں آ رہا ہے جس کو یہ رینیسانس کہتے ہیں، اس لیے اس کو رینیسانس کہہ دیا ہے. اور جو ٹانگ کی ڈیولپمنٹ تھی اسی کی اگلی منزل ہے جو یہ سونگ ریاست کے تحت آئی. فرق یہ ہے کہ دس از دی نیکسٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ. اور جو کنسپیکوس کنزمپشن کی ایک اصطلاح اکنامکس میں ہم استعمال کرتے ہیں جدید زمانے کے لیے، تو کنسپیکوس کنزمپشن میں اس قسم کی جو ریسٹوراں وغیرہ کی زندگی ہے، اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ سونگ کے بارے میں یہ آپ کو اسی طرح جس طرح ٹانگ کے پیریڈ کا میں نے آپ کو بتایا دلچسپ واقعہ، اس طرح book was written in 1085 which dealt with providing healthy retirement to elderly people. اور اسی طریقے سے کتابیں لکھی جاتی تھیں اور ڈائننگ ایٹیکیٹ تھے گورمے زندگی کے کھانے پینے کے لحاظ سے، اور گائیڈز تھیں ریسٹورانٹ کے بارے میں کہ کون سا بہتر ہے اور کہاں کا کھانا کس قسم کا ہوتا ہے. یہ اس قسم کی کتابیں لکھنے کا رواج یہ ان کے اس سونگ پیریڈ میں رائج تھا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ یہ ویسٹ میں اوریجنیٹ کی ہیں اور یہ ماڈرن ہیں یا پوسٹ ماڈرن ہیں. These have been experiments in pre-modern or early modern periods or in other societies much before this, and China is a prominent example. لیکن اور جگہوں پہ بھی فرق یہ ہے کہ وہ جا کے ایک منزل پہ رک جاتے ہیں.
اور اس کے بعد پھر وہ اس شکل میں اس اگریسو کلچرل پروجیکشن کی شکل میں اور اپنے جو وہ اس طریقے سے اس کو کہنا کہ یہی واحد طریقہ ہے دنیا ساری کے لیے. چینیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ یہی طریقہ بہتر ہے اور دنیا کو یہ کر لینا چاہیے, لیکن وہ دنیا کو بتانے کے لیے نہیں چاہتے تھے. یہاں پہ جو تبدیلی ہے وہ اس طرح کی آ گئی. تو اسی طریقے سے بیوروکریٹک ایگزام جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا. یہ ہان پیریڈ سے کچھ نہ کچھ شکل اس کی چلی آ رہی ہے, لیکن اس میں امپروومنٹس جو ہیں یہ سونگ پیریڈ میں بہت نئی منزلیں اس میں طے کی گئیں. اور اس میں یہ موویبل ٹائپ کا استعمال, جو یہ آپ کا پرنٹنگ پریس کا تصور ہے, اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے کتابوں کے چھپائی میں سہولتیں وہ ساری یہ گوٹنبرگ سے پہلے آ چکی تھیں, لیکن ان کا تذکرہ جو ہے وہ اس طریقے سے اور عالمی سطح پہ اس کا ہمیں معاملہ نہیں ملتا. اگلے یہ دو نقشے اس پھیلاؤ کا آپ کو تاثر دینے کے لیے, یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے گرد دائرہ ہے, اور اس دائرے کو یہ جو لکیریں ہیں ان کو ذرا نوٹ کر دیجئے, ان کا آگے میں ریفرنس آپ کو بتانے والا ہوں. یہ وائجز ہیں, وائجز آف ڈسکوری آف چائنا, جو بہت پہلے ہو گئے کمپیئر ٹو یہ تاریخیں آپ کی یہاں پہ دی ہوئی ہیں اس نقشے میں, آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ ان تاریخوں میں یہ سفر طے کیے گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی ریگولیٹڈ قسم کی ڈسکوری کا سلسلہ ہے جو چائنا میں ہوا, لیکن اس کے ساتھ وہ ڈومیننس نہیں آئی جو کہ ایج آف ڈسکوریز کے بعد یورپ میں آئی تھی. اسی طریقے سے یہ لنکس ہیں, یہ آپ دیکھیے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کیسے یہاں پہ, اور یہ جو یہاں پہ یہ نام آپ کو مل رہے ہیں, ان کو ذرا توجہ کیجیے گا. یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ڈیولپمنٹ اس زمانے میں اس نوعیت کی تھی. یہ ٹانگ اسٹیٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ, اور یہ وہ فلو جس کا میں نے آپ کو بتایا, اس کی طرف میں آپ کی توجہ. ٹبیٹن ایمپائر کی شکل اس وقت میں موجود تھی. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چائنا پہ جو تبتی حاوی ہوئے, حاکم ہوئے, وہ تو مینچوریا سے ہو کے آئے, لیکن جو خود بخود ان کی اپنی گروتھ ہے باوجود اسپارس پاپولیشن ود ان ٹبیٹ, وہ ایک اپنی جگہ ایک تابناک تاریخ ہے جس کو میں حذف کر گیا ہوں کیونکہ وقت کی قلت اور جو باقی چیزوں کی یہ شزروں کی فوکس جو میں آپ کو, لیکن یہاں پہ آپ کو یہ شزروں کی شکلیں جو ٹریڈ روٹس کے آپ کو یہ دائرے مل رہے ہیں, یہ خود بخود بننے والے شجرے آپ دیکھیں. یہ انڈس سویلائزیشن کے علاقوں کے قریب قریب تک کا علاقہ ہے. یہ وہ حدیں ہیں جہاں پہ انڈس سویلائزیشن پہنچی تھی, اور یہ علاقہ البتہ اس میں اس ٹریڈ روٹ کے سائڈ پہ ہے, جو آپ سی پیک کی جدید روٹس کے ساتھ اس کو ملا سکتے ہیں کنسیپچولی, کے اسی قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جو اب ہم از سر نو کر رہے ہیں. اور یہ وہ سونگ کی ریٹریٹ آپ کو جو میں نے بتائی, شرنک کرنا چائنا کا, اور اس میں یہ تبتنز کا, یہ ڈالی کا اور پھر ڈائیویٹ کا, یہ ان علاقوں میں ان کی جو سیٹلمنٹس ہیں اور ان کی زندگی کا بڑھنا, یہ ایک اندر ہی اندر کام چل رہا تھا. یہ جو آپ کو میں اس کلوز سسٹم کی بات بتا رہا ہوں, اس کی ایک اور گواہی یا ایک اور علامت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اب رکھی ہے. ڈیفنسز آف چائنا 500 to 1500 آپ دیکھیں گے, اور یہ اس سے پہلے بھی یہی رجحان ہے بیسیکلی, لیکن اب اس پیریڈ میں خاص طور پہ اس کے جو اگلے دو ایک نقشے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے جو دیوار چین کہلاتی ہے وہ نارتھ کی طرف ڈیفنس ہے مینلی, تھوڑا سا ویسٹ کی طرف ہے لیکن مینلی نارتھ چائنا کا ڈیفنس ہے. اور یہ اس زمانے میں بھی تھا جب چائنا کو یونائٹ کیا گیا ہان دور میں, یا اس سے آگے یا پیچھے, اور اس دور میں بھی تھا جب یہ 16 اسٹیٹس یا 5 ڈائنیسٹیز یا اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے یونٹ بنے, اور ان کی بھی ڈیفنس جو ہے اٹ از آلویز فوکسڈ آن اے ناردرن ڈیفنس, جہاں پہ دیوار بنانے کا تصور ہے, اور یہ شہر کی فصیل سے بڑھ کے ملک کی فصیل کے طور پہ
ये भी एक यूनिक तस्वुर है जो कि किसी और मुल्क में शायद इस तरीके से नहीं हुआ। समुंदर के खिलाफ फसील बनाई बाद में जो डच लोगों ने, जो डाइक्स कहलाती हैं, लेकिन ये जो दुश्मनों के खिलाफ, हमलावरों के खिलाफ, तो ऑलवेज द प्रोटेक्शन इज टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द ग्रोथ इज जनरली टुवर्ड्स द साउथ। ये दोनों चीजें आपको मैं इसके अलामतें दिखाता आ रहा हूँ। और जो वेस्ट के लोग हैं उनकी खास बात यह है कि वो दोनों तरफ बहाव है उनका, पहाड़ी से उतर के एक नीचे आना है उनका चीन की तरफ, एक नीचे आना है उनका सेंट्रल एशिया और वहां से साउथ एशिया और ईरान की तरफ, और वहां से फिर आगे ऑल द वे टू नॉर्थ अफ्रीका और ऑल द वे टू हंगरी एंड वियना, जो कि ऑटोमन टर्क्स पहुंचे। तो ये टर्को मंगोल टर्किक लोगों के, साका के, पार्थिया के, हुन के, कुशान के, सारों का जो फ्लो है उसमें आपको ये रुझान मिलेगा। और इनकी जो आपस की जंग है, मसलन ये हन और कुशान की जंग चीन के बॉर्डर से शुरू हुई, नॉर्दर्न बॉर्डर के करीब से, और वहां से पहले हन को धक्का दिया, हन ने धक्का दिया कुशान को, और बाद में जो है वो हन खुद वहां से चले और फिर आके जिस तरह आपको वटिला की क़यादत में यूरोप तक पहुंचे और इस इलाके में आके, और फिर हिंदुस्तान, मेरी राय में जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हुन के नाम से हिंदुस्तान शायद बना हो, और हिंदू कुश भी हुन के और कुशान के नाम से बना हो। तो ये इस तरीके से तो चाइनीज एग्रेशन का जो रुझान है या फार ईस्ट का जनरली डिफेंस है, वो नॉर्दर्न डिफेंस है, जहां से पेस्ट्रल मराडिंग लोग, स्टेप्स के लोग दाखिल होते हैं। जो वेस्ट से दाखिल होते हैं उनको ज्यादा खुशी से बर्दाश्त किया जाता है। इस वजह से जो आपको मैंने ये टांग पीरियड का नक्शा दिखाया या इसके साथ ये तिजारत का नक्शा दिखाया, इसमें आप देखेंगे ऊपर की तरफ से ये सारा, और ये जो तिजारत है इसके अलावा बाकायदा इनकी माइग्रेशंस हैं, जिनका एक नक्शा पिछले एक सेशन में मैंने आपको दिखाया भी था, विच गो ऑल द वे टू यूरोप। तो ये भी क्या साराई है कि जो आपके जर्मैनिक लोग हैं उनमें कितना इनका, इनकी आमेजिश है, लेकिन यकीनन इत्तलाएं हैं जो स्लाविक लोग हैं उनमें इनकी आमेजिश का। बुल्गार, मग्यार, हुन, ये तीनों लोग जो हैं, अवार, चार, ये इनके तो हम डेफिनेटली जानते हैं कि दे केम फ्रॉम दिस रीजन, ये जो मंगोलिया का इलाका है और उसके करीब के तुर्किस्तान का, एंड दे फ्लोड ऑल द वे टू व्हाट इज नाउ ईस्ट यूरोप। तो स्लाविक ब्लड में इनकी बहुत आमेजिश का मामला है। ये जो चाइना की डिफेंस और इसकी लिंकेज का हवाला है, उसके ये एक जनरल आप ट्रेंड बता सकते हैं, रूल नहीं है, ट्रेंड है कि शुमाल की तरफ से डिफेंस की का रुझान है, वेस्ट से तिजारत के लिंक की वजह से एक दोस्ती और एक थोड़ा सा उनके साथ नेगोशिएटेड पीस वगैरह की किस्म की चीजें और अरेंजमेंट्स के भाई आप इस तरह से करें या इस हद तक हमारे साथ आप ताउन करें, और एक हद तक इनकरेजमेंट भी कि वहां से लोग बहते हुए चाइना में आ जाएं तो वर्क फोर्स के तौर पे, मिलिट्री फोर्स के तौर पे उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। ये और फिर साउथ की तरफ जो है जनरली एक्सपेंशनिस्ट उसका रुझान, क्योंकि वहां पे वो लोग मौजूद हैं जो कि पेस्ट्रल भी नहीं हैं, जो कि अर्बन भी नहीं है, और जो कि अमूमन या देहाती ज़राअत पेशा हैं या नोमैडिक हैं या फिर हंटर गैदरर्स हैं, और उनके ऊपर हावी होना या उनके साथ ऐसा सलूक रखना कि जिसमें रियासत जो है वो सिमत में बढ़ती जाए। यहाँ पे एक इजाफी बात जो मैं शामिल कर दूं, जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है इसमें, लेकिन एक मवाजना है जो कि मैं बाद में भी शायद आपके साथ किसी वक्त करना चाहूँगा, वो है कि कॉलोनियल माइंड और इम्पीरियल माइंड में आप एक फर्क ध्यान में रख लीजिए। कॉलोनियल भी इम्पीरियल होता है, लेकिन कॉलोनियल माइंड जो है उसमें एक ओनरशिप की कमी होती है। कॉलोनियल माइंड जो है उसको, कॉलोनी जो है वो एक
وے اسٹیشن کے طور پہ ایک گھر سے باہر نکل کے ہوٹل کی طرح کا علاقہ محسوس ہوتا ہے. تو وہ اس کے جس طرح باقاعدہ ایک ہی ہوٹل میں جانے والا کوئی شخص جو ہے وہ وہاں کے ویٹر وغیرہ بھی مانوس ہو جاتے ہیں، جو کہ دوسرے وہ کارندے ہیں وہ بھی پہچاننے لگ پڑتے ہیں. تو مانوسیت تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو گھر والی بات ہے تو وہ ہوٹل کی طرف آپ کا وہ مزاج نہیں ہوتا. جبکہ جو کانکویسٹ ہے، اور خاص طور پہ ایسی کانکویسٹ جسے آپ کنسالیڈیٹ کر لیتے ہیں، امپیریل کنسالیڈیشن ہو جاتی ہے اس میں، تو وہاں پہ ایک اونرشپ اور پھر آئندہ اس کنٹرول کو برقرار رکھنا، اور پھر وہ کلچرل لنک جو ہے اس کو گراس روٹ تک، اور وہ اس میں لین دین کا رجحان زیادہ ہوتا ہے بنسبت صرف دین کے جو کہ کلونیل مائنڈ میں ہوتا ہے. یہ ایک رجحان آپ کو چائنا کے جو ایکسپینشن ہے اس میں خاص طور پہ نظر آئے گا. جو میں نے پہلے ایک اور حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ چائنیز ایکسپینشن somehow resulted in a hidden sort of communication of culture. جو اب اسکرپٹس ہیں ساری تقریباً، اور جو ڈائلیکٹس ہیں وہ آگے ایک نقشہ بھی میں نے اس حوالے سے آپ کے لیے رکھا ہے. اور یہ جو اس زمانے میں جو آپ کو بتایا کہ جو منگولوں کا اس میں ایکسپینشن ہے، اس کی خاص طور پہ یہ توجہ میں دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جہاں جہاں منگول گئے وہاں وہاں تقریباً انہوں نے مقامی کلچر اور مقامی مذہب اور عقیدہ اختیار کر لیا. جو منگول ہمارے علاقوں میں آئے مسلمانوں کے، وہ مسلمان ہو گئے بائی اینڈ لارج. جو عیسائیوں کے علاقے میں گئے وہ بائی اینڈ لارج عیسائی ہو گئے. جو یہاں بدھ مت کے بالادستی کے علاقے میں چین میں گئے وہ بنو بدھ مت کے پیروکار ہو گئے. اور منگولیا بھی تقریباً اس حوالے سے وہ اس کی ڈیفنس کی ضرورت ختم ہوتے کے ساتھ، وہ آپ دیکھیں کہ آج منگولوں سے شاید زیادہ ڈوسائل کوئی لوگ نہ ہم ملیں، لیکن یہی وہی لوگ تھے جن کو چنگیز کی قیادت میں ہم نے اتنا صفاق پایا تھا. یہ منگولوں کے زوال کے بعد منگ جو ریاست ہے اس میں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کا علیحدہ ہو جانا ہے، لیکن وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو منگولوں کا زور ٹوٹا نہیں ہے. جو چنگیز کے خاندان کی بالادستی کا رجحان ہے وہ جاری ہے، لیکن اپنا اس کا زور کم ہوتا جا رہا ہے. ٹوٹا نہیں ہے لیکن کم ہو گیا ہے. یہ جو کنگ کا دور ہے اس میں پھر آپ دیکھیں کہ منگولیا تک وہ پھیلاؤ آ جاتا ہے، اور وہ اس کی ابزارپشن کا سلسلہ ونس اگین جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ تعلق ہے اس کو آپ دیکھیے کہ منگ کے دور میں تقریباً ختم ہو گیا، اور پھر یہ کنگ کے دور میں پھر برما اور آسام کے ساتھ اس کا جو، اور انام میں جو اس کا فرنٹیئر آ گیا ہے تو اس کے لنکیج آ جائے گا. اور یہ منگ دور میں بھی جیسا کہ میں آگے آپ کو ایک نقشے میں دکھاؤں گا کچھ اس قسم کے اثرات ہمیں ملتے ہیں. تو یہ جو ناردرن ڈیفنس کی دیوار کا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ مختلف فیزز میں اس کی دیوار کی ڈیولپمنٹ کے آپ کو نقشہ یہ دکھا رہا ہوں میں. چائنا کے زمان و مکان کے حوالے سے دو باتیں تین تو میں پہلے کر آیا ہوں، لیکن یہ اب ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ اس کے تعلق کے حوالے سے جو بات میں نے اوپر کی ہے اس کی ذرا تفصیل میں داخل ہونا چاہتا ہوں. پولیٹیکلی سیاسی طور پہ چائنا کا جو اثر تھا وہ زیادہ تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا پہ بنسبت انڈیا کے، ساؤتھ ایشیا کے. لیکن جو تہذیب کا آؤٹ فلو ہے اس میں جو ساؤتھ ایشیا کے قریب کی طرف سے آنے والے اثرات ہیں وہاں پہ زیادہ اثرات ہمیں انڈیا کے ملنے شروع ہو جائیں. اسی لیے آپ کو ہندو مت وہاں پہ زیادہ ملے گا، اسی لیے وہاں پہ آپ کو اس قسم کے جو سٹرکچرز ہیں تعمیر کے ان میں ہندو انفلوئنس زیادہ ملے گا. وہی وجہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ وہ ایلیفنٹس کے ساتھ جو
सलूक है और उनके साथ ताल्लुक जो है, जो इंडिया के साथ इनका लिंक है, उसके असरात वहां पे मिलेंगे। तो ये दोनों तो साइडों पे हैं, लेकिन दरमियान में जो एक तिब्बत का असर है, मैं उसकी तरफ आज तवज्जो जरा ज्यादा आपकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। तिब्बत को मैंने बहुत अंडर प्ले किया है। मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसा इलाका है, ठंडा इलाका है, ज्यादा आबादी वहां पे नहीं है, ये पहाड़ी सिलसिले हैं दोनों अतराफ पे। प्लेटो जो है वो इतना दुश्वार गुजार है और इतना मुश्किल है वहां पे रहना, जानवर भी सख्त जान ही वहां पे पाए जाते हैं। लेकिन दूसरी जो इसकी खासियत है इस अलहदा होने की वजह से, वो ये है कि यहाँ पे, और ये मैं थोड़ा सा एंटिसिपेट कर रहा हूँ अगली एक आध बात को, लेकिन मैं मेरा मेरा ख्याल है यहाँ पे उसको लिंक करने से मुझे फायदा रहेगा आपको बात अपनी वजाहत करने में कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जो सोच का निज़ाम है, सिर्फ फार ईस्ट का नहीं, जिनको मैंने मशरिकैन के नाम से, चार मशरिकैन, ये चारों शजरों का जिनसे मैंने आपका जिक्र पिछले दो सेशंस और इसमें किया है, यानी पिछले हफ्ते के सेशन और दो सेशंस और आज के सेशन में, इन सारों में एक न सिर्फ स्टेट की इंट्रोस्पेक्टिव और इंट्रोवर्टेड किस्म की सोच है, उसका मिजाज जो है वो अपने तरफ, अपने अंदर की तरफ झांकने का है, बल्कि उसकी जो निज़ाम है जिंदगी का, उसमें भी आइसोलेशन और इंसोलेशन कोई ऐब नहीं है। एक बल्कि कई हवालों से इसे एक खूबी समझा जाता है, जो जोग लेने का तस्वुर है, ये राबानियत का ये खास अंदाज जो है, और ये वो उस राबानियत से बहुत मुख्तलिफ है जो आपको रोमन कैथोलिक्स में मिलेगी या ईसाइयों के राबानियों में मिलेगी। ये यहाँ की राबानियत जो है वो और तरह की राबानियत है। हो सकता है यहीं से कोई असरात गए हों, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पे एक ज्ञान ध्यान के तरफ जाना, तो वो तिब्बत की जो आइसोलेशन और इंसुलेशन है, वो एक बड़ा आइडियल माहौल है एक मुकम्मल कल्चर को इस तरीके से रहने के। और यही वजह है कि वो जो दलाई लामा का बुद्धिस्ट नजरिया है, और उसमें ये जो थर्ड आई और इस किस्म के सारे वो नजरिए हैं, और फिर वो जो करामात हम उसके साथ एसोसिएट करते हैं, तो वो एक दाखिली अंदाज जो है सोच का, तो वो जो असरात हैं जिंदगी के, उस तरीके से बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह बुद्ध मत का एक दौर जो है, उसमें कश्मीर के बुद्ध मत को एक खुसूसी अहमियत हासिल थी। और ये इसको मैं इंटर रिलेट करना चाहता हूँ एक और चीज के साथ आपके जहन में, कि मैंने आपको कई जगहों पे शायद ये तवज्जो दिलाई है कि जो कल्चर के इलाके होते हैं, सिविलाइजेशन के इलाकों में, जहाँ पे किसी कल्चरल इथॉस को महफूज करने का ख्याल आए, तो वहाँ पे हम देहाती या जंगली जिंदगी की तरफ तवज्जो करते हैं। ये चीज़ जो है आपको अरबों में उस रिवाज में भी मिलेगी, जिसके तहत वो अरब तहजीब को सिखाने के लिए और सीखने के लिए बच्चों को देहातों में भेज दिया जाता था, या शहर से बाहर के, मक्का से बाहर की जो दाइयाँ हैं उनके पास भेज दिया जाता था। हुजूर पाक को भी भेजा गया था। तो ये जो इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन है, उसकी तरफ का रुझान ये तिब्बत में खास तौर पे पनपता रहा थ्रू आउट दिस एरा। और इसका आउटफ्लो जो है वो, जैसे ये नजरियात हैं, एहसासात हैं, ये रिस्क के आते हैं, दे 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 परमिएट, पसीने की तरह ये निकलते हैं मसानों से, ना कि नलके की तरह बहाव नहीं इनका होता। अब ये इमेजरी जो है, ये मैं इसकी तरफ आपको जरा लेके भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इस कैद में रहा हूँ आपके साथ एनालिटिकल गुफ्तगू में। तो जो इमेज की गुफ्तगू है उसकी तरफ ये हमें आगे जाना भी होगा इनके साथ मिलके। इसमें तिब्बत इज एन आइडियल प्लेस फॉर दिस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, और उसका आउटफ्लो जो है उसकी बेहतरीन मिसालें आपको
यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगी, और उसकी हिस्ट्री के जब आप बारीकियों में जाएंगे, जिसकी हमारे पास यहाँ वक्त नहीं था, और मेरा अपना इल्म भी काफी महदूद है, मैं तिफले मकतब हूँ इसमें भी और चाइना में भी, दूसरी जगहों पे बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी इनसे थोड़ा सा बेहतर वहां पे मेरा इल्म है। यहाँ तो बिल्कुल मैं हैंड टू माउथ मेरा सिलसिला चलता है। तो मगर यहाँ पे आपको ये तिब्बती असरात जो हैं, और तीन ये असरात का इनफ्लो साउथ ईस्ट एशिया में, और ये एक यूनिक इकोलॉजी के लिहाज से जो मैंने आपको बताया, ये एक बड़ी मुनफरिद मिजाज की जगह है। यहाँ पे जो चीज सीखी जाती थी, उसको फिर सीख के चीन वाले जब इंटरनलाइज कर लेते थे, तो दुनिया के पास वो इंटरनलाइज्ड इन्फ्लुएंस जो है वो जाया करता था। और उस चीज को देखने के लिए मैं सिर्फ आपको आज उसके उसके साथ एक चखा रहा हूँ इस चीज को, रोजे में ये चख सकते हैं हम, तो वो चखा रहा हूँ आपको ये चीज कि ये कैसे इस तरह के ये दम पुख्त होने वाली चीज बनती थी, और वो किस तरीके से आती थी, उसको स्टडी करने के लिए आपको उकसाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो वो मैंने आपको बताया था डायलेक्ट्स का और वो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स का, तो उसमें आप ये पॉकेट्स अगेन, ये शजरे हैं सारे, जो आपको ये पॉकेट नजर आता है, ये एक शजरा अलहदा है, ये शजरा अलहदा है, ये शजरा अलहदा है, ये इसको मैं शजरा कहता है ये। और फिर इसमें जो लोग बसते हैं उनको शिराजा आप तस्वुर कर सकते हैं। तो ये एक लिंग्विस्टिक शिराजे जो हैं, उनके शजरे यहाँ पे आप देखें, कहाँ छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे ये यूनिट्स हो जाते हैं, और कहाँ पे वो बड़ा इलाका जो है वो एक स्वीप में आ जाता है। ये इलाके की अपनी खासियत, और फिर वहाँ पे शिराजों की जो नकलो हमल है, उनकी जो अपनी मूवमेंट है, ये आपको, ये वो इलाके हैं जहाँ पे मोबाइल लोग हैं, और ये वो इलाके हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया ये एग्रेरियन या जो पेस्टल या उससे भी बढ़ के हंटर गैदरर, जो एक छोटी सी इकोलॉजी में रहने वाले और वहां तक महदूद होने वाले लोग हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो ये यूनिट्स की साइज आप देखें, यहाँ पे छोटे, और यहाँ पे जमीन की नौयत के लिहाज से बड़े। इसी की जो पॉलिटिकल डिवीजन है, वो एक ये नक्शा था 1200 के करीब का, जो मंगोलों की एक्सपेंशन के साथ वो आप इसको लिंक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको वो दो जो एक्सपेंशंस हैं, यहाँ से जो क्रूसेडिंग है अमल, और यहाँ से जो मंगोलियन एक्सपेंशन है, और इनका जो इंटरफेस है यहाँ पे आके होना अनातोलिया के इलाके के करीब, और यहाँ पे ऊपर फिर इधर तक चले जाना, जो ये स्लाविक लोगों के इलाके में। तो ये आपको इसमें नजर आ सकता है। अब इसी नक्शे का एक छोटा टुकड़ा मैंने जरा इनलार्ज करके आपके सामने इसलिए रखा है कि ये आप देखें कि साउथ ईस्ट एशिया की जो स्टेट फॉर्मेशन की नौयत है, वो कैसे वजूद में आ रही थी। अब ये वो मलेशिया का इलाका है, और इसमें आप देखेंगे खैमर एम्पायर है, जिसके फिर आप टुकड़े करेंगे वियतनाम और कंबोडिया और लाओस की शक्ल में। तो ये सॉन्ग डायनेस्टी के साथ ही दाइविट और दाली किंगडम, और फिर बागान जो ये असम के साथ आपका इलाका आ जाता है, और यहाँ पे आप फिर साउथ एशिया, ये आप देखिए कि ये किस तरीके से आपके बंगाल और असम की जो डिवीजन है वो कैसे, और यहाँ पे जो तिब्बत के साथ ताल्लुक की मैंने आपसे बात की, तो ये नेपाल के रास्ते, सिक्किम के, भूटान के, और फिर यहाँ से बंगाल में ब्रह्मपुत्र के साथ आते हुए, और इन दरियाओं के साथ ये जो फ्लो है, इसको मैं बहुत अहमियत देता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसके मतलब ये वैसे तो फिजिकल एक चीज है जियोग्राफी की, लेकिन जिस किस्म के इन्फ्लुएंसेस हमें सोशल मिलते हैं, उनका भी फ्लो कुछ इसी नौयत का है कि ये पॉकेट्स कैसे इनके बने, क्योंकि दीज आर डेमोग्राफिक फ्लो रीजन्स आल्सो। और वो डेमोग्राफिक फ्लो के फिर यूनिट कैसे बनते हैं, और किस तरीके से उसकी
وہ انٹریکشن کا ہے اس کو آپ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ دو پرانے نقشے اسی ریفرنس میں جو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ تو صرف پرسپیکٹو کو لنک کرنے کے لیے کہ جو چیزیں آج ہم نے دیکھی ہے ان کا پیچھے کے ساتھ کیا ہے. لیکن اب میں آ جاؤں جو زیادہ جس کے لیے تھوڑا سا میں نے آپ کو اپنی طرف سے پریپیئر بھی کیا ہے. انسان کا شعور، انکوائری اینڈ بلیف، 500 AD سے 1500 AD. یہ تو ٹائٹل اس سلائیڈ کا میں نے پہلے بھی رکھا ہوا تھا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے آبزرویشن اور انفرنس کے الفاظ استعمال کیے ہوئے تھے. میں نے انفرنس کا لفظ کاٹ کے کوگنیشن کا لفظ لکھ دیا ہے. پھر فیکٹ اور پرسپیکٹو کا میں نے ذکر کیا تھا. یہاں پہ فیکٹ کا کاما ہٹا کے کولن دے دیا ہے اور ریالٹی از پرسپیکٹو. This is the way, as I have tried to suggest, these people in the non-monotheistic Far East, بلکہ مشرقین کے علاقوں میں by and large, ان کے لیے ریالٹی از پرسپیکٹو. ریالٹی وہ نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ یہ ٹینجیبل چیز میں نے پکڑ لی ہے، یہ آبجیکٹو ہے وہ یقیناً جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اسی چیز کو آپ، لیکن وہ چیز ہے جو آپ جیسا آپ اس کو سوچتے ہیں. یعنی وہ سوچ کو اور حقیقت کو، مادے کو اور احساس کو جدا کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے گریز کا رجحان. I would like to emphasize this. گریز کا رجحان. گریز از ناٹ کہ آپ نکال باہر کرتے ہیں، اوائڈ کرنا، گریز کرنا، اوائڈ کرنا. اور رجحان ٹینڈنسی ہے، اٹس ناٹ کہ گریز کیا جاتا ہے. اور یہ خاص طور پہ وہ ڈاکٹر صاحب مجھے یقین ہے آج میرے پاس موجود ہیں فراز صاحب، ان کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ یہ ان کو سب سے زیادہ آسانی سے یہ چیزیں محسوس کرنے ممکن ہوں گی کہ کیسے یہ چیز جو ہے ہمیں اینالیٹیکل ذہن سے باہر نکلنے کے لیے احساس کے وہ حوالے، پرسپیکٹو کے وہ حوالے، حقیقت کو اس نظر سے دیکھنے کا رجحان، وہ کیسے ہمیں ایک نئی دنیا سے ہم آہنگ کرتا ہے اور آشنا کرتا ہے. اسی طریقے سے اسی سلائیڈ میں یہ والا جو میں نے ایک ڈائلاگ باکس علیحدہ کیا تھا اس میں بھی میں نے ترمیم کی ہے. میں نے فیتھ کا لفظ جو ہے اس کو بیچ میں سے کاٹنے کا یہ اشارہ کیا ہے. ریچول اور ڈاگما کی اصطلاحیں رہنے کی. یہ فیتھ اس لیے کہ یہاں ان علاقوں میں فیتھ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، جس طرح الہی تصور ہے. وہ الہی تصور میں نے آپ کو بتایا ہیون کا کی اصطلاح جو ہے مینڈیٹ آف ہیون، کنگڈم آف ہیون کی بجائے مینڈیٹ آف ہیون کی اصطلاح ہے، اور پھر آل انڈر ہیون کی اصطلاح ہے. یہ ریچول اور ڈاگما کی شکل میں تو بہت، لیکن اس میں وہ عقیدہ کہ کوئی الہی وجود ہے جو ان چیزوں کو کر رہا ہے، یا کوئی جو مینڈیٹ آف ہیون ہے وہ کوئی پرو ایکٹیو چیز ہے، وہ ان کے لیے اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ کافی ہے. اس نے بتا دیا کہ تبدیلی آ رہی ہے. یہ کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، وہ جیسے مینیفیسٹ ہو جائے گی ویسے ہم مان لیں گے. جو اسینڈنٹ نیا ہے وہی مینڈیٹ آف ہیون لے کے آیا ہے، جس کی حکومت ہو گئی، تصدیق ہو گئی کہ یہ الہی فیصلہ ہے یا فلک کا فیصلہ الہی، کیونکہ الہی تصور جو پہ یہاں پہ اس طریقے سے موجود نہیں. اسی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ کے آگے میں نے ایک نئی اصطلاح، ایک نیا ڈائلاگ باکس آپ کے لیے یہاں پہ رکھا ہے، اور اس میں یہ گزارش کی ہے کہ فلسفی جو ہے اس کو کیسے وہ دیکھتے ہیں، وہ کانسیپٹس کی شکل میں دیکھتے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ فلسفی کی وہ جو لاجیکل پروگریشن کا تصور ہے اس طریقے سے باتوں کو دیکھنا. اور یہ چیز جو ہے یہ دونوں حوالے یہ آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ہندو مائنڈ اور چائنیز مائنڈ کے لیے ان ویری ڈفرنٹ ویز. دونوں کا انداز بہت مختلف ہے
لیکن یہ خصلت جو آپ کو ہولسٹک سوچ کی میں آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پرسیپشن کا جو اہمیت ہے، اور اس میں سمجھنے کی انیٹمی، یعنی جیسے انسان سمجھتا ہے چیزوں کو، وہ اس کے عمل کو کیسے متاثر کرتا ہے، تو ان کی زندگیوں کے اثرات کو یہ ایسے متاثر کرتی ہے۔ یہ خاص طور پہ اہم لگے گا انشاءاللہ آپ کو، اگر آپ کنکلوڈنگ سیشن تک میرے ساتھ رہیں گے، جو اگلے سے اگلے ہفتے انشاءاللہ ہوگا، تو اس میں دوبارہ اس کی طرف میں آپ کو لے جانے کی مجھے ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ ہم مجبور ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جس طرح جدید اصطلاحیں استعمال کرتا ہوں، اسی طریقے سے میرا یہ ڈسکورس جو ہے وہ زیادہ تر انالیٹیکل فریم آف ریفرنس میں چل رہا ہے، لیکن یہ آپ یقین کر لیں کہ میری سوچ کے اندر وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس انالیٹیکل کے باہر، اس کے علاوہ یا اس کے مترادف دوسرے سسٹمز میں ساتھ چلتی ہیں، جو کہ میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن ان کو اس طریقے سے نتار کے علیحدہ کرنے کے لیے کنکلوڈنگ سیشن میں میرے پاس زیادہ وقت ہوگا انشاءاللہ، مگر پھر بھی مجھے توقع نہیں کہ میں جو ساری اس کی باریکیاں ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا۔ وہ مجھے لکھ کے ہی انشاءاللہ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں کوشش کروں گا جو مجھ سے لکھا جاتا ہے، میں کچھ لکھا پہلے بھی اور کچھ اور بھی لکھوں گا۔ ٹو کم بیک ٹو دی پوائنٹ ہیئر، تو یہ ہولسٹک اپسٹمالوجیز کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ جیسے میں نے بتایا بینگ از انڈرسٹینڈ، وہ ہیگل کا فلسفی کا حوالہ اگر آپ کو یاد ہو، فینومینالوجی کی اصطلاح جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں فرام بینگ ٹو بیکمنگ، تو بیکمنگ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ خود بخود ہوتی جاتی ہے ان دس سسٹم۔ جو وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ ایک ڈائلیکٹیکل ذہنی عمل سے، ایک لاجیکل پروگریشن سے یہ حقیقت ہے، پھر اس کو آزما کے دیکھا، ٹیسٹ کیا اگینسٹ ریالٹی، پھر اس سے ترمیم کی، تو یہ بینگ سے بیکمنگ کا عمل ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ یہاں پہ بھی چلتا ہے، لیکن بیکمنگ کا جو عمل ہے اسی کو بینگ اس وقت کا مانا جاتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو کہ ایجز آف مین کی حوالے سے بات کی تھی کہ 15 سال کی عمر تک یہ، پھر 30 سال کی عمر تک یہ، پھر 50 60 70 اس طرح سے پروگریشن کا ایک پچھلے سیشن میں آپ سے ذکر کیا تھا۔ یہ اس بینگ اور بیکمنگ کے فرق کے ساتھ کیا تعلق ایکٹیو زندگی میں پڑتا ہے، اس کے لیے یہ مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ میرے لیے ایک بہت نمایاں مثال ہے کہ کس طریقے سے ساری سوچ کا نظام، اس کے اثرات، جو اس کی، جو آپ سے میں نے یہ پچھلی ایک وہ بات کہی نا کہ یہ جینیسس آف بیہیویئر، تو جینیسس آف بیہیویئر کس طریقے سے تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں یہ 1405 سے 1433 کے درمیان 7 عظیم بحری مہمات بھیجی گئی، اسٹیٹ اسپانسرڈ بائی چائنا، اور اس کی قیادت جو ہے وہ ایک مسلمان ملاح کر رہا تھا، لیکن جو اسٹیٹ کا اپنا پرسپیکٹو ہے اس کے تحت وہاں سے معلومات اکٹھی کی گئی ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور انڈین اوشن میں۔ وہ جو آپ کو نقشہ میں نے دکھایا اوپر بھی ایک وجز کا، اسی طریقے سے یہ وجز تھے، تو اس میں پھرنے کے بعد یہ وہاں سے بہت ساری چیزیں لے کے آئے، بالکل اسی طرح سے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے لیے جو مواد ہے وہ اکٹھا ہوا، جس طرح کا مواد اکٹھا کیا تھا وائجز آف ڈسکوری کے دوران یورپ والوں نے یا سفید فام لوگوں نے، لیکن وہ معلومات لا کے اس کے اوپر بہت غور و خوض ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہاں پہ ٹرانسلیشن کا بھی کام ہوا، پھر اس کے اوپر غور و خوض کے بھی انسٹیٹیوشنز بنتے رہے، تو لیکن اس غور و خوض میں، اور یہ ایک غیر معمولی جو ان کے لیے جانور تھا زرافہ، وہ لے کے آئے، اس کے ساتھ بھی کوئی ایک میتھولوجیکل ان کے ذہن میں خاصیت بن گئی۔ یہ ساری چیزیں لائیں، دیکھیں، سمجھیں، غور کیا، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے وہ طریقے نہیں اختیار کیے جو کہ مغرب نے کیے ان سے 1 صدی بعد،
इसी किस्म का काम 1490s में जो क्रिस्टोफर कोलंबस का काम है, या उससे पहले ये जो, या बाद के ये वास्को डी गामा और दूसरे जो मैगडालन वगैरह वगैरह, अमेरिगो वेस्पुची, इन सब के जो वर्जेस हैं, इनमें यूरोप ने डिस्कवरीज की, तो फैद फार्म लोगों ने डिस्कवरीज की, जर्मैनिक और नॉर्डिक लोगों ने, तो उसके नतीजे वहां पे जो हुए, उनमें और चाइना के नतीजों में बुनियादी फर्क मेरी राय में उसी जो एनाटॉमी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें हम उसको देख सकते हैं। ये चीजों को देखते ही दूसरी तरीके से, यही वजह है मेरी राय में कि यहाँ पे मोनोथीज्म जो है वो तुर्किस्तान से आगे नहीं बढ़ा। तुर्किस्तान के एक्सपोजर की बात मैं पहले भी आपसे कराया हूँ, दोबारा भी आपसे करूंगा, कि ये वो इलाका है जहाँ पे ईरानी बहुत पहले पहुंचे थे, यूनानी बहुत पहले पहुंचे थे, और जो चाइना से असरात हैं वो उसके साथ आते जाते रहे। ये दोनों तरह के असरात वहाँ पे हैं, और ये जो इसकी खासियत है, और ख़ास तौर पे हमारे इस इलाके की खासियत है कि यहाँ पे भी हमारे पास ये 3-4 एपिस्टेमिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दो होलिस्टिक चाइना और साउथ एशिया वाला, और फिर ऑर्गेनिक मुसलमानों वाला, और फिर एनालिटिकल जो हमें अब मिल रहा है। तो वो उसकी क्या अहमियत है, ये मैं इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी स्पेकुलेशन कंक्लूडिंग में इंशाल्लाह करेंगे। बहरहाल मेरी राय में ये एक एपिस्टेमिक बैरियर है, जिसकी वजह से जब हम इन इलाकों की तारीख को देखते हैं, तो जब तक हम इसको उस तरीके से ट्रांसलेट न करें जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो आज दिलाने की कोशिश की है, तब तक हम इसको समझने में हमारे पास हमेशा एक वो एनिग्मा की सूरत रहेगी, या एक रोमांटिसाइज करने का रुझान रहेगा, या ये तलाश करने का रुझान रहेगा कि नहीं नहीं ये कर तो वही रहे हैं जो हम चाह रहे हैं। यकीनन हर इंसान मुंह से ही खाता है, कोई नाक से, मतलब आप आज डॉक्टरों को जरूरत हो तो फीड कर देंगे, वरना या मतलब हाथों से हम खाने को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इंट्रावीनस आपको टीका लगा देते हैं जब डॉक्टरों को जरूरत होती है, मगर बेसिकली इंजेक्शन का वही तरीका है। इंसान एक ही तरह के होते हैं, मगर जब वो दाखिल होता है, या उसकी जो कंकॉक्शन है, जो चीनी खाने का मिजाज है, वो हमारे शोरबों से एक मुख्तलिफ चीज क्यों होता है, ये उसमें इस किस्म की माइंडसेट का फर्क जो हम जानते हैं, लेकिन एनालिटिकल सोच की कैद में होने की वजह से हम उसको समझने से कासिर रह जाते हैं। मेन स्ट्रीम में खास, जो मेन स्ट्रीम से बाहर हमारे लोग चीजें देख रहे हैं, उनको फिर भी ये चीजें समझ में आती हैं, और उनका जो चीनियों के साथ इंटरफेस है हमारे आम लोगों का, वो तो बहुत पुराना लेकिन बड़ा वो म्यूटेड किस्म का इंटरफेस है। ये इनके साथ हमारे, ये चाइना के जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंसान और उसका शऊर, इन इलाकों का जो शऊर है, उसके हवाले से मैं इसी बात को दूसरे जाविये से आपके सामने रखना हूँ। ये 5 सेंसेस हैं, सबको यही हम इस्तेमाल करते हैं। 6 सेंस की बात हम करते हैं, इंस्टिंक्ट, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी, सेंसिटिविटी, सोल, स्पिरिट, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये सारी चीजें, ये तो हम सब एनालिटिकल एपिस्टेमोलॉजी में भी इनका जिक्र करते हैं। लेकिन इन चीजों को जिस तरीके से हिंदू ने देखा मसलन, तो उसमें और फिर जो मुसलमान का तरीका है, उसके फर्क के लिए मैंने ये एक आपके सामने रखा है कि अल्लामा का तो खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो उसकी बजाय जो हिंदू है वो कहता है बाहर के नैना मूंद सकी, मन की आंखें खोल। अब इनके नतीजे में जो फिक्री अंदाज हैं, वो योगा, कराटे, ताइक्वांडो, ज्ञान ध्यान, बनपास, इस किस्म के नजरियों की तरफ ले जाते हैं। हम जब हम अपने सूफिया के पास जाते हैं, तो वहां पे आपको इन दोनों का एक इंटरफेस मिलेगा, और इनके इकट्ठा करके इस्तेमाल करने का रुझान मिलेगा।
اور جو یہ ہمارے پاس الہام اور قیاس اور وجدان کے قسم کے خیالات ہیں، یہ آرگینک سوچ کے ہیں. جو سائنٹیفک ہے وہ ٹینجیبل میکینیکل اس قسم کی چیزوں کی طرف ہیں. آبزرویشن اور کوگنیشن اور کنسیپچلائزیشن یہ سب کے پاس موجود ہے، لیکن یہ ایکسپیرینشل تھاٹ اور ایکسپیریمنٹیشن میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو ان ہولسٹک ذہنوں میں آتا ہے، جو ایپسٹمک ان کی اسٹرکچرنگ ہے، اور اس اسٹرکچرنگ کی وجہ سے ان کی جو ابزاربشن آف ریالٹیز ہے، ان کی آپ پینٹنگ دیکھیں اس میں بھی ایک اور طرح کی آپ کو وہ مسٹیک ملے گی. اور وہ مسٹیک اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس کو اس زاویے سے دیکھنے سے خود ہم نے اپنے آپ کو قاصر کر لیا ہوا ہے. اور اس کے جو علاقہ ہے اس میں، اچھا اب یہ جو سارا علاقہ ہے اس کے حوالے سے میں لنک جو آپ کے ساتھ کہنا چاہ رہا تھا، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ سینٹرل ایشیا کا حوالہ میں علیحدہ سے آپ کے سامنے یہ ڈسکس کروں. یہ جو ہے یہ اسی کلوز سسٹم کے، یہ جس طرح آپ کا گھر کا بیک یارڈ ہے، پچھواڑا ہے، تو وہاں پہ جو ہمارا روایتی ایک امیج ہے کہ وہ پچھلے صحن کی دیواروں سے خواتین ایک دوسرے کے ساتھ جھانک کے بات چیت کرتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں ان کا آگے جو بیٹھک میں بیٹھنا ہے یا باہر نکل جانا ہے یا کھیت کے قریب جا کے وہ کنویں کے قریب انہوں نے لگا لینا ہے، درخت کے نیچے پلنگ بچھا کے اور پنچایت بٹھا دینی ہے، یا ویسے حکا جو لے کے بیٹھ جانا ہے. تو سینٹرل ایشیا جو ہے یہ اگر آپ ان دونوں گھروں کو اس طریقے سے دیکھیں اور اس میں یہ ایک رکاوٹ کا علاقہ اور اس کو ایک نیا گھر یا ایک علیحدہ ایسا گھر جس کے ساتھ کم ان کے رابطے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں ہر طرف اس کا لین دین آ جاتا ہے کیونکہ ہے درمیان میں ظاہر ہے، تو وہ اس حوالے سے یہ کلوز سسٹم کی یا یہ لنک یہ سی پیج کا علاقہ ہے. یہاں سے پھر اثرات جو ہیں وہ ویسٹ کی طرف جاتے ہیں اور وہ سینٹرل ایشیا سے گزر کے اور پھر آپ کے فرٹائل کریسنٹ اور پھر میڈیٹرینین اور پھر جس کو ہم یورپ کہتے ہیں. اگر یورپ کی اصطلاح میں استعمال کرتا رہتا ہوں بیچ بیچ میں یاد آ جاتا ہے تو سفید فام لوگ یا جرمینک یا نارڈک کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. یہ ان علاقوں کے مزاج جو ہیں ان کا یہ لین دین کا علاقہ، ان کے آپس میں رابطے زیادہ رہے ہیں اور یہ علاقے جو ہیں ان کے کم رہے ہیں. اور میں اس میں یہ ہولسٹک بیریئر جو ہے جو یہاں پہ سب سے کمزور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ملتا ہے انٹرفیس. اور پھر مسلمانوں کا انٹرفیس میں جو میں نے آپ کو بات پہلے بھی شاید عرض کی ہے سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، کہ یہاں پہ پھر اسے ایک مرشد کی ضرورت جو حدیث سمجھائے. تو حدیث لٹریچر کی جامع یہاں پہ پائے جائیں گے آپ کو، اور جو مرشدوں کے سلسلے ہیں، صوفیہ کے سلسلے، وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے. یہ اس مزاج کی ایک تقاضا، اور پھر اس کا یہاں پہ پھیلنا یہ اس اثر کے لیے جو یہاں سے بار بار ساؤتھ ایشیا میں آتا رہا، مسلمانوں سے پہلے بھی آتا رہا اور مسلمانوں کے بعد بھی آتا رہا. اب یہ پھر وہ دیکھ لیجئے کہ جو شیرازے کی اصطلاح میں استعمال کرتا ہوں اس کی کیا اہمیت ہے. ٹرکک جو لوگ ہیں ان کے شیرازوں کو اگر آپ ایک نظر سے دیکھیں تو آپ کا اس میں مسلمان اور غیر مسلمان ہونے کے پیریڈ کا فرق علیحدہ اس لحاظ سے نظر آئے گا کہ اس میں یہ اضافی رجحان پیدا ہوا، لیکن وہ خاصیتیں سانجھی بھی نظر آئیں گی جو کہ ان کے ٹرکک سٹیپس کے علاقوں سے اٹھ کے اور دنیا میں آنے کا تھا. اور وہ تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی جو کہ اربنائزیشن کے اثرات پیسٹرل لوگوں کے اپنی اربنائزیشن میں، اور اس سویلائزیشن میں جو ایگرو پیسٹرل علاقے جہاں پہ ایگریکلچر زیادہ حاوی ہے اور پیسٹرل ایک ایڈیشنل سٹرنگ ہے، وہاں کے علاقے ان کے مزاجوں میں فرق آپ کو ملے گا. یہ نقشہ وہ پرانا نقشہ ہے، اسی کے حوالے سے پھر وہ صرف بات یہاں پہ یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں پہ مونوتھیزم نے کو خاص اثر نہیں کیا.
آپ دیکھیں یہ مانوتھیسٹک ہے، یہ مانوتھیسٹک ہے، یہ مانوتھیسٹک ہے، یہ یہاں پہ مانوتھیزم کے اثرات کمزور ہیں اور یہاں پہ کمزور ہیں. باقی تقریباً ہر علاقے میں یہ علاقے جو ہیں یہ کم پاپولیشن کے علاقے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن باقی جو آپ کو مونوتھیزم اور خاص طور پہ سیمیٹک قسم کا مونوتھیزم اس کا بول بالا ملے گا. یہ رجحانات ہے. اچھا اب اس میں یہ بھی ایک پرانی سلائیڈ ہے جو میں نے صرف اس میں وہ حوالے جو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کے اعتبار سے اس میں ترمیم کی ہے. یہ بھی پرانی سلائیڈ ہے، اس میں بھی ترمیم اسی طریقے سے ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی بات بڑھا کے کرنے کی ضرورت ہے. جو رات کا تصور ہے وہ پھر ترکوں کے وسیلے سے ہمارے پاس بہت ساری لٹریچر ہے جس کو مررز فار پرنسز کے نام سے ہم کہتے ہیں. قاموس نامے سے شروع کر کے یا جو ہے پھر تزک لٹریچر کی بات کریں یا اور اس طرح کی جو ہے یا نصیحت الملوک، سیاست نامہ وغیرہ، ان سارے کو ہم حاکموں کے لیے ایک مثالی وہ نظام. اب یہ چائنیز طریقہ کار تھا جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا، یہ پرانا ان کے پاس چلا آ رہا ہے اور یہ یہاں سے ہوتا ہوا شاید ترکوں کے وسیلے سے آ گیا، لیکن اس کا تذکرہ ہم چین کے حوالے سے نہیں کرتے ہیں. چائنا کی ہسٹوریوگرافی میں سیما کوانگ نام کا ایک مورخ جو ہے وہ 1065 میں اس نے ایک کتاب لکھی جو کمپریہنسو مرر آف ہسٹری کے اس کی تشریح کی گئی ہے. یہ 403 BC سے لے کے 995 AD تک کے سارے زمانے کی تاریخ اس میں ملتی ہے. اس میں ساتھ ہی یہ آپ کو سیما کوین نام جو ہے اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. یہ فاؤنڈنگ فادر سمجھا جاتا ہے چائنیز ہسٹوریوگرافی کا، جو ہان زمانے کے قریب کا آدمی ہے، اور یہ اسی کے نام سے ملتا جلتا سیما گوانگ نام ہے. یہ اس کی کنفیوژن کی گنجائش ہے. ایک میں آپ کو امکان فراہم کیا ہے کہ آپ کنفیوز ہوتے رہیں ان کے بارے میں. ایک یہ کہ اگر آپ کو یہ یاد رہ جائے بات تو یہ ان کو ان کے درمیان تفریق کی جا سکتی ہے. یہ باقی جو ترامیم میں نے اس میں کی ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا. جو فوکس ہے رات کا اور جس کے لیے پھر اس کے لیے ہمارے پاس اسی طریقے سے حکایات لٹریچر بہت مسلمانوں کے پاس رائج ہوا، وہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے. وہ مرز ہوتے تھے اور ہر قسم کے، جس طرح چہار مکالہ میں 4 قسم کے لوگوں کے لیے انہوں نے مثالی شخصیتیں اور مثالی باتیں بتائیں، اور اسی طریقے سے جوامع الحکایہ میں بہت سارے قسم کے لوگوں کے زندگیوں میں مثالی زندگی. تو مقصد تاریخ کو، جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیز کو سمجھنا مقصود ہے اور اس کو زندگی میں اس کا اطلاق مقصود ہے، نہ کہ یہ کہ وہ ریالٹی کی پرسیپشن کے انالیسس میں آپ اس طرح داخل ہو جائیں، بلکہ اس پرسیپشن کو ریالٹی ان ایکشن کی شکل دے دیں. تو بینگ کی جو میں نے آپ سے اصطلاح اسی طریقے سے استعمال کی، تو یہ ماضی سے محبت ان کی اتنی ہے کہ یہ اپنے آبا کو تقریباً الہی درجہ دیتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ مشابہ ہے عربوں کی اس پریکٹس سے جس کا ہمیں قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ وہ اتنے محبت سے کرو جتنا کہ اپنے آبا سے کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہ اور لیکن یہ صاحب حال لوگ ہیں، جو ایگزسٹنگ کنڈیشن ہے اس میں ان کا مرکز ہے. مستقبل پہ نظر ضرور ہے لیکن اس طرح کی نہیں کہ ہم نے یہ اتنے دور تک علاقہ فتح کرنا ہے. چائنا میں ابھی بھی کوئی ٹائم فوکس نہیں لگتا کہ وہ کس وقت اپنے کون سے کام کو ایکچولائز کرنا چاہتا ہے. وہ جب وقت ان کو لگے گا کہ ہاں آ گیا ہے تو وہ مینڈیٹ آف ہیون یا اس کا کوئی ایسا تصور جو ہے اس کو لے کے چل پڑیں گے. یہ جو ہسٹریز کی قسمیں اسی طرح سے میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ اس طریقے سے اس کی ڈویژن کا تصور بھی آپ کو سیما کوانگ کی تحریر میں نہیں ملے گا.
یہ آپ کو آل عمران والاجماع البشری، جوامع الحکایہ اور سارے جو یہ نیریٹیوز کی شکلیں ہیں، ان کو ملا کے ایک ہولسٹک نیریٹو ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپ جس قسم کے موڈ میں ہیں اس قسم کی اس سے سبق سیکھنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو میں اکثر دوستوں کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ اس قسم کی سوچ میں پھر ڈی کنسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈی کنسٹرکشن آٹومیٹک ہوتی ہے۔ میں ایک شعر کو بچپن میں سنتا ہوں تو اس سے اور مطلب لیتا ہوں، جوانی میں سنتا ہوں اور مطلب لیتا ہوں، بڑھاپے میں سنتا ہوں اور مطلب لیتا ہوں۔ ہم اس کو شاعری میں حقیقی اور مجازی کی اصطلاح استعمال کر دیتے ہیں۔ تو یہ کنسیپچول جو یہ ٹرانزیشن ہے، یہ ہمارے پاس آپ کے اور میری زندگی میں پائی جاتی ہے۔ ہم اس کے ساتھ غیر مانوس صرف اس وقت ہو جاتے ہیں جب ہم فارمل تعلیم حاصل کرنے کے نظام میں داخل ہو کے اپنے وہ دماغ کا وہ حصہ جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ انالیسس کا، سائنٹیفک سوچ کا تقاضا یہی ہے کہ آل ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم، ان ساروں کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے اور صرف ایک ٹرانزیشن، ایک چینج، ایک میوچل ڈیپینڈنٹ ویریبل یا ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے انٹریکشن کو دیکھیے۔ تو یہ کام ہے جو یہاں پہ ہوتا نظر آتا ہے۔ میں تقریباً اپنے وقت کے حساب سے ٹھیک وقت پہ پہنچ گیا اور تھوڑا سا ٹائم میں نے بچا لیا ہے اس تیز رفتاری میں۔ امید ہے کہ زیادہ گھاس کاٹنے والا کام نہیں ہوا ہوگا، اور میں نے کچھ باتیں جو اپنی بتانے کی کوشش ہے وہ کر لی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو یہ آخری سلائیڈ ہے آج کی گفتگو کی، یہ پرانی سلائیڈ ہے، یہ اس لیے یہاں پہ جوڑ دی کہ یہ جو تفریق کا تصور ہے، یہ جو مزاج کی وہ جہتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ہوتا ایک ہی انسان ہے، بلکہ اس حد تک ہوتا ہے کہ ایک شخص میں ایک وقت بہادری اود آتی ہے اور دوسری وقت وہ ڈرپوک ہو جاتا ہے۔ یہ موقع کی مناسبت سے، مسئلے کی مناسبت سے، حتیٰ کہ کبھی اس وجہ سے کہ اس نے کچھ، یعنی اس کو توانائی کی قلت آ گئی ہے۔ میرے ایک عزیز ہیں آج کل، ان کا ایک بڑا یہ بڑھاپے میں ہے اور مجھ سے بھی عمر میں زیادہ ہیں۔ آج کل ان کو بڑا اس بات کا احساس ہے، رقیق القلب ہو گئے ہیں، اکثر باتوں پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آبیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ کمزوری کا مسئلہ ہے، کیونکہ ساری عمر وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے دیکھتے رہے، اپنے اوپر فخر کرتے رہے کہ میں تو بڑا بہادر آدمی ہوں، کسی نے میری آنکھ سے آنسو ٹپکتا نہیں دیکھا۔ میں سنگین سے سنگین کوئی کیفیت ہو جائے تو میں اس سے میرے دل میرا جو ہے وہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن اب وہ گھبرا جاتے ہیں، اب وہ ان کو رونا آ جاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ایموشنل بات ان کے سامنے آپ کر دیں، کوئی پیار کا جملہ کہہ دیں تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، کبھی خوشی سے کبھی غم سے۔ یہ عمر کے ساتھ ہے، کبھی کبھی کیفیت کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم اکثر جانتے ہیں کہ ماں جو ہے اس کو جب اس کے بچے پہ حملہ ہو تو وہ شیرنی بن جاتی ہے، اور ویسے جو ہے وہ بیٹھی مار کھاتی رہے تو کسی کے آگے بولے نا۔ تو اس طریقے سے یہ مزاج کی تبدیلی، انسان کی یہ کیفیتیں، ان کو انالیسس اس قسم کی تقسیم میں سمجھتا ہے جو تقسیم میں نے آپ کو یہاں دکھائی۔ جو چائنیز سوچ ہے، جو ساؤتھ ایشین سوچ ہے، جو فار ایسٹ کی سوچ ہے، حتیٰ کہ جو سینٹرل ایشیا کی اور بہت حد تک آرگینک ایپسٹمالوجی والے علاقوں کے لوگ جو ہیں ان پہ بھی، بلکہ میں اس کو اور آگے لے جاؤں تو جو لیٹن ریسز ہیں یورپ کی، جو سلاوک ہیں، جو گریک ہیں، جو اٹالین ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کے جملے آپ کو مغرب میں سننے کو ملیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایموشنل لوگ ہیں۔ امریکی خاص طور پہ بڑا تذکرہ کریں گے، جب مافیا کا ذکر ہو رہا ہوگا
اور پھر مافیا کی ڈپکشن وہ گاڈ فادر میں جس کا قسم کی ہے یا اور جگہوں پہ، تو وہ وہاں پہ آپ کو یہ دکھایا جائے گا. گریک ویڈنگ کی وہ بات ہوگی تو وہ وہاں پہ جیسے ہماری شادیوں میں وہ ساری پیار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں، اور جو جرمینک لوگ وہ اگر اس طرح سے کر لیں تو ان کو شک پڑ جاتا ہے ایک دوسرے کے وہ شخصیت کی جو کئی پہلوؤں پہ انفارچونیٹلی اس قسم کی باتیں ان کی آ جاتی. تو وہ یہ سوچ کا طریقہ یہ ہمارا معمول ہے مین اسٹریم کا. بٹ دس از ناٹ دی اونلی وے آف لائف. Actually, if we were to take a census of the world, I am fairly certain that a very small minority, even in the West, live by this division of life. وہاں پہ بھی فیملی ویلیوز جہاں جہاں موجود ہیں اور جہاں پہ آپ کو ان کے کنزرویٹو لوگ ملیں گے، ان میں اس قسم کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جہاں پہ یہ خلط ملط ہو جاتی ہیں ڈویژنس، کلاسیفیکیشنز fail to retain their shape. اس کی یہ ایکسٹریم کنڈیشن جو ہے یہ فار ایسٹ میں ہے. اس سے جیسے جیسے آپ ویسٹورڈ آتے جائیں اس میں تھوڑی تھوڑی آمیزش ہوتی جاتی ہے، لیکن اب وہ آج کی دنیا میں اس کو بلینکٹ کہیں بھی نہیں کر رہا ہوں، اور اس کی بات انشاءاللہ کنکلوڈنگ سیشن میں زیادہ تفصیل سے میں کروں گا کہ کیوں ایسا ہے اور کیسے ایسا ہے. مگر یہ میں ضرور آپ کو وہ جس طرح آج کل یہ ٹیزر کا سٹائل ہے تو ٹیزر آپ کو کنکلوڈنگ سیشن کا دے دوں کہ یہ جو شذرے اور شیرازے کی کھیل ہے اس کے اندر اصل میں چھپی ہوئی ہے یہ بات کہ وہ پرسنالٹی کا سٹرکچر، سوسائٹی کی پرسنالٹی، شذرے کی پرسنالٹی، شیرازے کی پرسنالٹی کیسے وجود میں آتی ہے. تھینک یو جی. آئی ول کنکلوڈ ہیئر. اور وقت میرے پاس کم از کم 10 منٹ آج کے جو فارمل سیشن کے ہیں وہ موجود ہیں، اس سے آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے سوال. جی جی آمنہ صاحب. السلام علیکم سر. سر آپ کو پہلے تو آپ کو سب پارٹیسپینٹ کو رمضان کی بہت مبارکباد. ہم سب کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اللہ پاک بہتر رحمت لے کے آئے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کچھ چائنیز آئے ہیں، تو سر ایک وہ چائنیز ہیں وہ اقبال پہ یہ سر کے فراز صاحب کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہم اقبال اکیڈمی گئے اس کو لے کے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں آئیڈیا کیسے ہے یہ اقبال پہ کام کرنے کا. تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو اقبال کی سوچ ہے، یہ جو فلسفی ہے، یہ چائنا میں بہت پاپولر ہے. اور سر ہم نے وہاں پہ ایک 59 کی ایک بک ہم نے مینوسکرپٹ ڈھونڈ لیا اقبال اکیڈمی میں جو چائنیز میں لکھا تھا، 59 میں جو کام ہوا تھا. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ انفلوئنس تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حالانکہ وہ کرسچن ہے، وہ کہتے ہیں لیکن یہ جو انفلوئنس ہے یہ رہا ہے یہ چائنیز فلسفی کے اندر. یہ جو اقبال کی فلسفی ہے میٹافزکس والی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو سر میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ انفلوئنس وہاں پہ ہے تو مطلب وہ مونوتھیزم کی طرف ان کا وہ اس طرح جھکاؤ کیوں نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ ایک تو دیکھیے جو ایک آدمی کے اندر طلب ہو وہ معاشرے کی طلب نہیں ہوتی. یہ کہ ان کو اقبال سے دلچسپی ہے یا ان کے ساتھ کے 100 آدمیوں کو، 1000 آدمیوں کو، لاکھ آدمیوں کو، حتیٰ کہ چین کے کانٹیکسٹ میں کروڑ آدمیوں کو بھی ہو تو وہ چین کی اکثریت نہیں بنتی. دوسری بات یہ کہ جو اسپرچول سوچ ہے، میٹا فزکس کا جو یہ انداز ہے، اس کے لین دین کی بھی بڑی سطحیں اور بڑی تہیں ہیں. علامہ کی جب آپ بات کرتی ہیں خاص طور پہ، تو علامہ تو کبھی ہمیں صوفی کے روپ میں ماننے کا وہ جی چاہتا ہے، کبھی ہم ان کو بہت
جو ہے آرتھوڈاکس قسم کے خیالات کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو ان کی سوچ کے بہت سارے حوالے ہیں وہ اس عمومی رجحان کے ساتھ متعلق ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو 1-to-1 ریلیشن شپ کا تصور ہے، ہمارے ذہن میں ایک بیٹھ گئی ہے نا بات کہ یہ ہوگا تو یہ کیوں نہیں ساتھ ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. ایک آدمی میں آپ بہت زیادہ کئی چیزوں کی خدا ترسی دیکھیں اور دوسرے معاملے میں آپ دیکھیں کہ وہ انتہائی شفاق ہے، تو کوئی عجب بات نہیں ہے. انسانی وجود ایسے ہوتے ہیں. جب تک ایسا کوئی خانہ نہ ہو جس میں وہ احساس رچ سکے، تب تک کوئی احساس نہیں پیدا ہوتا. ابھی میں نے آپ سے ایک عمر کی بات کی، تو یہ بہت دلچسپ چیز ہے. آپ مطلب اپنی آپ کی عمر مجھے یقین ہے کہ کافی کم ہوگی وہ، مگر جتنی بھی ہے اس میں آپ اپنے اندر ایک ٹرانزیشن دیکھ سکتی ہوں. آپ دیکھ سکتی ہوں گی کہ بہت ساری چیزیں جن کی طرف آپ کی بچپن میں رغبت تھی ان کی طرف اب نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں جن کو آپ بچپن میں سمجھتی تھیں کہ یہ کوئی انسان کیسے اس چیز میں دلچسپی لے سکتا ہے، وہ اب آپ کو بڑے انعماق سے آپ اس میں، ہو سکتا ہے یہی گفتگو جو آج ہو رہی ہے یہ بھی ایسی گفتگوؤں میں شامل ہو، یا اور بہت ساری چیزیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رجحانات بہت باریک اور پیچیدہ ہوتے ہیں. جو چینی سوچ کا انداز ہے، میں اسی سے جواب آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جب نہیں ہوا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں پہ کوئی چیز ایسی ہے جو مانے ہے. میں آپ کو اس رکاوٹ کا ایک نظریہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں بتا رہا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے. میں وہ ہاؤ اور وائی کی بات بھی آپ لوگوں سے ہو چکی ہے. At most I will say this is how it happened. Otherwise, the Chinese way of saying this sort of thing is, this is how it is. Now let us see how it works. اب اس کا نتیجہ کیا ہے یہ اس کا، تو اقبال کو جب وہ دیکھے گا تو وہ کیسے اس کو محسوس کرے گا، یہ اس کا انتخاب شعروں کا جو ہے یا اس کا جو بیان ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اقبال کے میٹا فزکس کا کون سا پہلو. اور پھر دوسری بات جو آپ نے ابھی خود ہی بتائی نا کہ وہ کرسچن ہے، تو چائنا میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ مونوتھیزم کی طرف رجحان کم ہے، تو آپ کا تو سیمپل جو ہے وہ ایسا شخص ہے نا جو کہ ایک مونوتھیسٹک سوچ میں داخل ہو گیا ہے. اس واسطے یہ کہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہے نہیں، یہ کہ وہاں پہ جو ہے اس میں حاوی کون ہے یا نمایاں کون ہے یا اس کی تاثیر کیسی ہے، یہ سوال ہے. تو یہ ان کے پاس یہ ہوا نہیں ہے، یہ تصدیق ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز ہے جو کہ اس کے لیے رکاوٹ بن رہی. شکریہ سر، تھینک یو. جی عباس صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. چائنا کے حوالے سے میرا علم تو بالکل زیرو ہے. بس یہ ہے کہ وہی بات جو مین سٹریم میں ایگزسٹ کرتی ہے، اسی تناظر میں جو میری ایک کشمکش ہے اسے سمجھنے کی. کہا جاتا ہے کہ چائنا کے لوگ غیر مذہبی ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ میں اگر ہسٹری کو دیکھوں تو ایسا ممکن نہیں لگتا ہوتا کہ انسان کی تاریخ سے ہی انسان اتنا بہادر ہو کہ جو دنیا اس سے بہت بڑی ہے اس سے اس کو خوف نہ آئے اور وہ کوئی خدا نہ بنائے، یا اس میں کوئی ایول اور گڈ فورسز کا کوئی تصور موجود نہ ہو. جس طرح ایک میتھ کی ہسٹری ہے ہماری تاریخ میں تو بہت اسٹرانگ رہی ہے. تو ان کے ہاں اگر مذہب فارملی نہیں رہا اس طریقے سے، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، اگر اس کا آدمی ایک سیکولر ہے، تو اس کا مزاج، کیونکہ آپ یہ شرازہ اور ان چیزوں سے جس طریقے سے مزاج کو سمجھتے ہیں، میں آپ کی اسی ایبلٹی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ کیسے محسوس کرتا ہے. یعنی کہ ہمارا آدمی، مطلب میں نے دیکھا بھی ہے، چاہے سیکولر ہو جائے،
चाहे अपने आप को एथियस्ट भी कहे, उसके अंदर से वो चीज़ नहीं निकल सकती, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि हमें डर लगता है, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंदर चल रही होती हैं। तो सही। एक चाइनीज़ जो आदमी है, उसका मिज़ाज कैसा है? वो कैसे इस दुनिया के साथ इंटरैक्ट करता है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये कि देखें, जो डर आपने बताया ना, या ये एहसास कि दुनिया बहुत बड़ी है और मुझे इसके अंदर गुजारा करना है, ये तो यकीनन जैसे आपने फरमाया सारी दुनिया के लोगों के पास है। और मैं समझता हूँ इंसान इससे आज़ाद नहीं हो सकता कि उसे ये महसूस हो कि दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन जो शख्स मसलन हुकूमत करना चाहता है, वो अपने आप के मुकाबले में बहुत सारी दुनिया के अफराद को कमतर समझता है, हकीर समझता है, कम अहम समझता है। इसी तरीके से जो शख्स अपने आप को बहुत आजिज समझता है, वो ये समझता है कि मैं क्या समझूंगा और मैं कैसे जान सकूंगा किसी ऐसी बड़ी हकीकत को। एक शेर ज़हन में आ रहा है जो वो सूफियाना मिजाज का कि किथे मेहर अली किथे तेरी सना। तो वो जो ये एहसास है गुस्ताखी का, वो भी उस हस्ती का तसव्वुर करने से अपने आप को आज़ाद करने का रुझान आ जाता है। तो ये तो दो रुझान जो है वो बहरहाल होते हैं। लेकिन तीसरा रुझान ये होता है कि आपको, जो मैंने ये किसी पिछले सेशन में मैंने अर्ज भी किया था, कि इनकी सोच हाव पे जाके रुक जाती है, वाई की तरफ नहीं जाती। ये नहीं पूछते कि किस वजह से ये दुनिया वजूद में आई, बनाने वाले का मकसद क्या है। आज भी मैंने इसकी तरफ थोड़ा सा इशारा किया। वो बात इधर रुक जाती है कि ठीक है, कुदरत का एक फैसला तो हमारे सामने मौजूद है, वो कुदरत तो है। अब ये जिस तरह से आपने बात की, मसलन उसको, उस सेकुलर का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं सेकुलर को एक मिनट के लिए एक तरफ हटा के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सेकुलर से जरा बात और तरफ मेरे जहन में चली जाती है। लेकिन साइंटिफिक जो है, और जो जिसके लिए खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है, साइंस ही साइंस है, कुदरत है, तो वो भी कुदरत की जो फैसला कुन सलाहियत है उसको मान लेता है। वो कहता है कि ये हीलियम की ये नौयत है, ये नेचर है उसका, और ये जो है हाइड्रोजन उसकी ये नौयत है, और इसका सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं कि भाई ये क्यों दूसरा नहीं करता, ये है तो इसी तरह से, क्यों ये ऐसा है, उसके लिए वो कोई जवाब अपना बना लेता है जो उसकी तसल्ली करे या आपकी करे या ना करे, वो एक मुख्तलिफ बात है। तो मकसद की बात ये है कि ये फर्क एहसास का, कि दुनिया बनाने का कोई मकसद है और वो बनाने वाले के क्या मकासद हैं, इससे बहस करना, ये गुरेज करते हैं चीनी। ये कि कोई ताकत है, कोई इख्तियार है, वो जिस तरह आपको मैंने बताया मैंडेट ऑफ हेवन की जो बात है, वो यही तस्वुर है कि कोई ताकत तो है जो फैसला कर रही है, लेकिन हमें उसको जानने पहचानने की जरूरत नहीं है। वो कर रही है, उसका काम है। हमें काम है कि हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं उसमें हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से वो बात उनकी शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद वो उसमें जो एहतराम के एहसासात हैं उनको वो जोड़ देते हैं बराह रास्त जाके अपने आबा के साथ। ये भी आज की गुफ्तगू में मैंने आपको तवज्जो दिलाई कि एंसेस्टर्स की हैसियत ऑलमोस्ट एंसेस्टर वर्शिप की हद तक ये ले जाते हैं, और ये अपने जो सुलूक है उसमें भी अपने किसी जद्द अमजद से सिलसिला शुरू करके और बातों को जोड़ने का रुझान रखते हैं। तो ये इनके पास आपको मजहब के वो अनासिर तो मिलेंगे जो इंसान की रोजमर्रा जिंदगी की जरूरत है। बीच बीच में कोई देवी देवता का भी तस्करा आ जाएगा, वो भी मैंने चाइना के हवाले से, जो पिछली गुफ्तगू थी 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले की बात है,
उसमें बताया था कि देवता इनके पास पाए जाते हैं, लेकिन वो बड़े एक महदूद उनकी सलाहियत होती है, स्पेसिफिक मामलात में उनकी सलाहियत होती है जिसका तज़किरा किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरीके से इनके जहन में चलती हैं, और ये इनका जो अमली ज़िंदगी में रख रखाव है वो बहुत ज़्यादा इखलाक उनका जो है उसमें अकीदत का एहसास, सलूक का एहसास, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसको किसी इलाही तसव्वुर के साथ जोड़ना इनका रुझान नहीं। अब ये इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करने के बाद, इसकी ये वजाहत करने के बाद, आपके इन दोनों अल्फाज जो अंग्रेजी के अल्फाज हैं उनके साथ मैं यानी इसको जोड़ना चाहूंगा कि ये वो सेक्युलर क्यों नहीं और एथियस्ट क्यों नहीं। अब एथियस्ट एक बड़ा प्रोएक्टिव किस्म की सोच है कि मैं किसी इलाही को मानता नहीं हूं और वो कोई कोई ताकत नहीं है जो मुझ पे असरअंदाज। ऐसा एथिज्म चाइना में नहीं है। उनका बड़ा म्यूटेड किस्म का एथिज्म है। वो सिर्फ ये कि हम जानते नहीं है कौन है, और हमने जान के करना क्या है, कौन सा हम उसके काम में मुदाखलत कर सकते हैं। ये तो हमारा भी अकीदा है ना कि हम अल्लाही काम में मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन हम मानते हैं कि वो है, हम उसके तरीकाकार को समझने की कोशिश करते हैं। चीनी इससे भी निराफ कर जाता है। वो इस किस्म का एथियस्ट है, उस किस्म का नहीं जिसको एथिज्म की इस्तिलाह से वो आप ताबीर करें। इसी तरीके से जो सेक्युलर का तस्वुर है, आज हम सेक्युलर के लफ्ज में सोचते हैं, और ये अंग्रेजी का लफ्ज है, एथिज्म भी अंग्रेजी का और मतलब मगरबी जुबानों का लफ्ज है, तो वो उनके जहन में यही चीजें हैं जो बताई मैंने आपको। चीन में ना वो चीज है ना वो चीज है। अलबत्ता मजहबी रवादारी का रुझान इन लोगों के पास जो कहते हैं हम जानते ही नहीं कि कौन है, वो और तरह का है। जो हिंदुस्तान में माइथोलॉजी है उसमें और दूसरी माइथोलॉजीज में ये मौकफ है कि ऐसे देवता हैं और उनके ये इख्तियारात हैं, और उनके आगे इसको मानना और करना और जरूरी है, और जो नहीं करता वो उसके साथ भी उनका इख्तिलाफ है। मैंने इसलिए फेथ का लफ्ज जो है उसको एलिमिनेट किया है, यानी अकीदे की वो शक्ल जो किसी माइथोलॉजी में है वो नहीं है। लेकिन ये कि अगर आपका अकीदा कुछ भी है तो आप करें। हिंदू ने उसका इलाज ये नहीं निकाला था, उसने भक्ति तहरीक निकाली थी इलाज, कि आप अपना खुदा भी मेरे साथ शामिल कर लें। ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, राम और राम जो है उनको एक आप कह लें, रहमान और राम को एक कह लें। ये तसव्वुर था जो कि भक्ति तहरीक का था। ये इस किस्म के कोई सेकुलर या कोई वो जो टॉलरेंस के तरीके नहीं है चीन के पास। चीन में यह है कि ठीक है आपका जो भी अकीदा आप करें, हमारे पास है ही नहीं। हम आपके को ना तजाद है आपके साथ, ना इत्तेफाक है ना इख्तिलाफ। ये हम सवाल ही नहीं उठा रहे। हम कह रहे हैं दुनिया है हमारे सामने है, बहुत बड़ी है, उसकी अजमत के साथ हमें सलूक करना है। ऐसे हम कर सकते हैं, आओ करें। तो ये सोच है जहां तक मैं समझा हूं, और जो चीज मैंने आपके सामने आज पेश की। बहुत शुक्रिया सर। ये और किसी का कोई सवाल अगर नहीं है तो फिर आइंदा जो मजीद सवाल जवाब आपके अगर कोई जहन में बात आ जाती है तो ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल तो अब आप लोगों के पास है। अच्छा आसमा, एक मिनट आपकी बात मैं सुनता हूँ। गुलाम अब्बास को सिर्फ ये बात मैं बता दूं, बेटा आपका मैं इंशाल्लाह ये ईद के बाद पढ़ के जवाब दूंगा। तब तक मैं ये अपने आप को इसमें चूंकि उलझा हुआ हूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं आपके वो थीसिस को पढूं। आई विल रीड इट एंड आई गेट बैक टू यू इंशाल्लाह। जी श्योर असद। सर। ओके। जी असद।
जी अस्मा। सर एक मेरी दोस्त है वो बुद्धिस्ट हैं और चाइनीज हैं, और तो कहती है कि उनको जो है ना पैगामात आते हैं कहीं से, लेटर्स की शक्ल में कोई उनको लेटर्स आते जाते हैं, इस तरह का कोई वो बताती हैं तो उसके बारे में कुछ। यूं है कि ये जो करामात है ना, ये जब हम किसी ऐसे अ, अकीदे में मुब्तला होते हैं, मुब्तला का लफ्ज में कोई एतराज की शक्ल में नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो वो हमें ये चीजें मिल सकती हैं। मैं अपने बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरे जो रिसीवर हैं, स्पिरिचुअल रिसीवर, वो कमजोर हैं। इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि ये होता है या नहीं होता, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा होता रहा है कि लोग ये महसूस करते हैं, और वो जो महसूस करते हैं उनकी दाखिली कैफियत को समझने से मैं कासिर हूँ। तो ये इसको यानी मैं उसका मुखालफत नहीं कर सकता, मैं उसके साथ इत्तेफाक नहीं कर सकता। वो चीनी वाला अंदाज में इख्तियार कर लेता हूँ कि मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं कह नहीं सकता कि ऐसा होता है या नहीं होता। कई लोगों ने इस किस्म के दावे किए हैं। नाउजुबिल्लाह, ये नहीं, वही वाली चीज के साथ आप इसको जोड़ने का कहें तो वो तो हम नहीं मानते हैं, हमारा अकीदा इजाजत नहीं देता। लेकिन ये कि करामात की शक्ल में जो सूफिया की करामात का तज़किरा है, उनका बहुत बड़ा दफ्तर है हमारे पास। तो वो भी इसी तरीके से चीजें हैं जिनके एहसास के वो महसूसात इतने नफीस होती हैं। जिस तरह का मसलन मैं साज के मामले में बजाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, समझना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुमकिन है, राग का मेरी समझ बहुत कम है। तो ये हर का एंटेना अपनी एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट के अंदर आती है ये चीज या नहीं आती, ये उन्होंने दावा किया, हम उनके दावे को सुन लेते हैं, जी चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने। ये इतना ही मैं कह सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा यकीन से नहीं बेटा आपके इस सवाल का जवाब दे सकता। जी अब्बास साहब। सर मैं बस एक आर्टिकल रिकमेंड करना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2019 में डॉन में एक आर्टिकल लिखा गया, एक पाकिस्तानी लड़की थी जिन्होंने मतलब हिस्ट्री में वहां पर कुछ पीएचडी वगैरह कर रही थी, तो उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान के मैंगोज गिफ्ट किए गए थे, पाकिस्तानी फॉरेन एम्बेसडर था चाइना में, तो वो मैंगो जो है माओ जेडंग के मैसेज के तौर पर एज ए सिंबल यूज किया गया। तो उस मैंगो के हवाले से जो एहतराम है, जिस तरीके से आपने बताया कि उनका शख्सियतों के साथ, बड़ों के साथ होता है, तो अभी मुझे क्लिक किया कि उस आर्टिकल के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं कि वो मैंगो जो है एज अ मैसेज ऑफ माओ डिफरेंट फैक्ट्रीज, लेबरर्स, डिफरेंट पॉपुलेशन के पास जाता, कपड़ों में ऐसे मतलब उसको बंद करके बड़े एहतराम के साथ। तो ये अभी भी पड़ा है गूगल पे, क्यूरियस केस ऑफ पाकिस्तानी मैंगोज, महरीन जमील का ये आर्टिकल है, तो कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू जी। ऑलराइट जी, लीजिए जी फिर बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, और तब हम 1500 से 2000 का दौर कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज।